अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन और रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 5 इशारा सी। आज के सबक में आप सबको खुश आमदीद। आज हम 5वें सफ़े का तीसरा इशारा इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। कोर्स 2 जब हमने शुरू किया था तो हमने बात की थी कि 5 सफ़ात हम कोर्स 2 में कवर करेंगे। इसमें सूरह फातिहा से हमने शुरू किया, फिर सूरह बकरा, और सूरह बकरा के जो सफ़ात हमने कोर्स 2 में पढ़े इसमें हिदायत का मज़मून था और मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन यानी 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ, फिर कुरान की दावत, और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। तो आज का जो हमारा सबक है उसमें 5वां सफ़ा हम कवर करेंगे। 5वें सफ़े के आखिरी 2 इशारे हैं। तो हम अब कोर्स 2 के इन सफ़ात को अपने फिंगर टिप्स पर इस तरह से याद करते हैं। अपने दाएं हाथ को अपनी तरफ करेंगे तो ये अंगूठा हमारा पहला सफ़ा कहलाता है, और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। जो छोटी उंगली है वो 5वां सफ़ा है। तो इन फिंगर टिप्स पर हम इन इशारात को याद करते हैं। इसके साथ जब इशारात जो हमने इन फिंगर टिप्स पर पढ़े हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहले 4 सफ़ात के इशारात को। पहला सफ़ा था, उसके इशारत क्या थे? अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। पहली 2 सिफात सूरह फातिहा से थी। उसके बाद सूरह बकरा जब शुरू हुई, पहले सफ़े में मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। दूसरा सफ़ा, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ 2 रुख़े। तीसरा सफ़ा फिर हमने देखा 2 मिसालें थीं, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, फिर कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। चौथे सफ़े में वईद और बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। फिर ये पहले 4 सफ़ात हमने कवर किए। इसमें मुत्तकीन का तज़किरा हुआ, काफिरीन, मुनाफिकीन का तज़किरा हुआ, कुरान की दावत का तज़किरा हुआ। आखिरी सफ़ा जो हमने शुरू किया लास्ट सेशन में, उसके 4 इशारात हैं, उनको अपनी आखिरी फिंगर पर देखते हैं। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। साथ साथ आप रिवाइज करें। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। इन इशारात को हम मुख्तसर अल्फाज में ऐसे याद करते हैं: खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। आज के सबक का तारुफ लेते हैं। इससे पहली आयत में 5वें सफ़े की हमने जो आयत पढ़ी हैं उसमें क्या बयान किया गया था कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने और उनको इल्म से नवाजने के बारे में बताया गया था कि आदम अलैहिस्सलाम की जो तख्लीक है वो किस मकसद के लिए हुई थी, और उनको किस उनके वصف की वजह से फजीलत अदा की थी, वो इल्म था। अब यहाँ से अल्लाह ताला उन इनामात का जिक्र कर रहा है जो उन आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने किए थे। उनमें से आज का जो इशारा है सजदा और इबलीस। असबाक देखते हैं आज की आयत में, बड़े अहम असबाक हैं। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इकराम किया फरिश्तों को सजदा का हुक्म देकर। ये आदम अलैहिस्सलाम का इकराम है कि अल्लाह ने उनके लिए हुक्म दिया फरिश्तों को कि इनको सजदा करें। और दूसरी अहम बात क्या है कि तकब्बुर और हसद ये शैतानी सिफात हैं। शैतान के अंदर ऐसी सिफात होती हैं, अगर किसी में भी ऐसी सिफात होंगी तो वो भी शैतानी सिफात कहलाती हैं। तो अल्लाह ताला की नाफरमानी कुफर करने और अपने आप पर जुल्म करने की तरफ ले जाती है। अल्लाह की नाफरमानी कुफर करने की तरफ ले जाती है और अपने आप पर जुल्म करने की तरफ ले जाती है। और अहम जो चौथा सबक है, गुनाह की जगहों के करीब भी मत जाओ, आज के असबाक हैं।
انشاءاللہ آیت کو جب ہم مکمل کریں گے تو اس بات کو دوبارہ سے ہم دیکھیں گے۔ قرآن کتنا آسان ہے، دیکھیے کہ ہر لائن میں 3 یا اس سے کم نئے الفاظ ہیں۔ اب آج کا جو صفحہ ہے، آج کی جو آیات ہیں، اس کے اندر صرف 10 نئے الفاظ ہیں، 2 2 4 اور 2۔ ٹھیک ہے جی، ترجمہ اور شرح دیکھنے سے پہلے آج کی پہلی آیت کو ہم سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، پہلے آیت کا مکمل ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، للملائکہ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، تم سجدہ کرو آدم کو، پس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ لفظ برفظ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، واو کا معنی ہے اور، از جب، قلنا ہم نے کہا۔ جب از ہم پڑھتے ہیں تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب از آتا ہے اس سے پہلے ایک اذکرو کا جو لفظ ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، تم یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا، للملائکہ، فرشتوں سے، فرشتوں سے کہا، اسجدوا لآدم، اس کو ملا کر پڑھنے کے لیے تسجدو بنا ہے، لیکن اصل میں اسجدو ہے۔ سجدہ یسجدو سے اسجد، اسجدو یہ فعل امر میں جمع کا صیغہ ہے۔ سجدہ کرو تم لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدو، فسجدو یہ 2 ٹکڑے ہیں، پس سجدو انہوں نے سجدہ کیا، سجدہ سجدو فعل ماضی کا صیغہ ہے جمع کا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس، سوائے ابلیس کے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا، ابا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے انکار کیا۔ ہم نے کورس 2 کے شروع میں ایک فارمولا سیکھا تھا، R5S10 لاؤ، اس کا مطلب ہم جانتے ہیں نا، R کا معنی ہے ریلیکس، 5S 5 سینسز کا یوز کریں، 10 ٹائم لاؤڈلی آواز سے اس کو یاد کریں۔ تو یہ جو نئے فریز آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے ساتھ ہمیں فوری طور پر یہ ایک آئیکن نظر آتا ہے، R5S10 لاؤ، ٹھیک ہے۔ ہر اس صفحے پر جہاں پر نیا فریز آتا ہے اس میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، تو ہم نے اس کو اونچی آواز سے پڑھنا ہے، ابا واستکبرا، تاکہ ہمیں وہ نئے الفاظ یاد ہونے۔ تو ابا کا مطلب ہے اس نے انکار کیا، یہ ایک فعل ہے جس میں یہ ماضی کا صیغہ ہے، ہم نے ابھی یہ پیٹرن پڑھا نہیں ہے، انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں اس پیٹرن۔ ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور وا کا معنی ہے اور، استکبر اور اس نے تکبر کیا، استکبارہ یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، یہ بھی ہم نے پیٹرن پڑھا نہیں ہے، لیکن اس کا جو مادہ ہے کاف با را ہے، اور اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کورس 3 میں۔ وکانا، اور وہ ہو گیا، وکانا اور وہ ہو گیا، کانا کانو ہونے فعل پڑا، من الکافرین کافروں میں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تو یہاں پر جس سجدہ کا ذکر ہے وہ سجدہ تعظیم کا ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، چونکہ عبادت کے لیے جو سجدہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی، کہ اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے اس کے اندر کوئی لاجک نہیں ڈھونڈی ہے اور کوئی ریزن نہیں ڈھونڈی کہ ہم سجدہ کیوں کریں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لایا، فوری طور پر انہوں نے سجدہ کر لیا اور حکم کو مان لیا، اور آدم علیہ السلام کی گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر سجدہ کیا ہے، انہوں نے کوئی آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں کی ہے، یہ بات یہاں پر ہمیں واضح ہونی چاہیے۔ اب اس بات سے یہ جو آیت کا یہ ٹکڑا ہے ہمیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں ان کا کتنا بڑا اکرام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر ہم اس بات کا تصور کریں
تو کیسا ایک خوبصورت سا منظر ہوگا کہ جب فرشتے سب کے سب فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہوں گے، تو وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اکرام کیا، ان کی تعظیم سجدہ ان کو کروا کر۔ ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے۔ آگے اس سجدے سے انکار کس نے کیا؟ شیطان نے، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کر لیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گئے، یعنی کہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ پہلی بات یہ کہ شیطان نے تکبر کیا، اس نے کیوں کیا اس طرح سے؟ تو اس کی وجہ جو ہے وہ سب سے بڑی یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ شیطان نے آدم صاحب سے حسد کیا تھا، ٹھیک ہے، حسد کیا تھا، اور آگے کئی آیات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں ان سے اعلیٰ ہوں، میں بہتر ہوں، ان سے آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو لہٰذا میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ تو یہ تکبر کی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان کو سجدہ کرنے کا، میں یہاں پر اپنی انا کو پس پش ڈال دوں، میں اپنی انا کو چھوڑ کر اللہ کا حکم بجا لاؤں، لیکن اس نے اللہ کا حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اپنی انا کو اور تکبر کو جو ہے نا وہ سامنے رکھا، اس وجہ سے اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ سجدہ کرنا جو ہے یہ بیسیکلی عاجزی اور انکساری سکھاتا ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو گویا کہ ہم کورس 1 میں ہم نے یہ چیز سیکھی ہے کہ نماز کے اسباق میں جب سجدہ کرتا ہے تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے فلی طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سر بھی حاضر ہے، ہم تیرے سامنے، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں اندر واضح طور پر عاجزی اور انکساری کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ سجدہ نہ کرنا یہ سرکشی اور تکبر کی علامت ہے، جو کہ شیطان نے ایسا کیا تو وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کی اہمیت اور فضیلت ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم یعنی کوئی بندہ سجدہ کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان تنہائی میں روتا ہے اور یہ کہتا ہے، ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا، تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا، میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یہ جو آیات کے اندر کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر سجدہ آ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سجدہ کی تلاوت آیت ہے۔ جب وہ آیت ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمیں اس وقت سجدہ کرنا چاہیے، جو کہ سنگل سجدہ ہوتا ہے، تلاوت کا سجدہ۔ ایک اور حدیث ہے، ایک مرتبہ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو، زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو۔ مطلب کیا ہے کہ نماز کی کثرت کرو، نوافل کی کثرت کرو، جتنے سجدے ہوں گے تو یہ تمہیں میرے قریب کرے گا جنت میں۔ ایک اور حدیث اس میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اس سے ایک برائی مٹا دیتے ہیں اور اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت ہے سجدہ کرنے کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں عبادات کی کثرت کرنی چاہیے، جو فرائض ہیں اس کے علاوہ نوافل کی بھی کثرت کرنی چاہیے، جو نوافل مشروع ہیں، اشراق ہے، اس کے بعد پھر چاشت ہے، اس طرح سے تہجد ہے، اوابین وغیرہ جو بھی نوافل ہیں ان کو پڑھے، اور اس کا ایکسٹرا جتنے بھی انسان پڑھ سکے زیادہ زیادہ کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ الحمدللہ ایک آیت ہم نے مکمل کی آج کے سبق کی۔ دوسری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَقُلْنَا یا آدم، و اور قلنا، قال یقول سے ہم نے پڑھا، قالا قالو، قلتا قلتو قلتم، قلنا فی الماضی کا صیغہ جمع کا، ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، یا آدم اے آدم،
اسکن جب ملا کر پڑھیں گے تو آدھا مسکن پڑھتے ہیں ملا کر، لیکن اصل میں کیا ہے اسکن. اسکن کون سا ساؤنڈ ہے؟ ہم نے جو فتح ناصرہ ضربہ اور سمع کے ساؤنڈ پڑھے ہیں، تو سین کاف نون اس کا مادہ ہے، تو اسکن کون سا ہوگا؟ انصر کی طرح. اسکن کس کی طرح ہے؟ ساکانہ یسکنو اسکن، نصر ینصر انصر کی طرح. تو رہ انتا، اسکن کا اندر بھی انتا کا معنی ہے لیکن انتا الگ سے بھی ہے. اسکن انتا و زوجکا، تم اور تمہاری بیوی، تم اور تمہاری بیوی رہو الجنتا جنت میں. وکلا، وکلا یہ ایک فعل ہم نے پڑھا تھا اکلا، اکلا ہم نے پھر پڑھا تھا اکلا، اور اس کے بعد اکلو اکلتا اکلتو، اس میں فعل امر تھا کل. کیا معنی ہے؟ کل تو کھا. اسی کے ساتھ ایک ڈوول کا صیغہ ہے کلو، کلا ہم نے پڑھا تھا نا، کل تو کھا، کلو تم سب کھاؤ. اس کے کل اور کرو کے درمیان میں ہے کلا، تم دونوں کھاؤ. یہ ڈوول کے جو صیغے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو کورس 4 میں جا کر پڑھیں گے. ابھی اس لیسن میں اور بھی ایک دو جگہ پر آئیں گے آگے انشاءاللہ، لیکن ڈیٹیل اس کی جو ہے ہم کورس 4 میں جا کر پڑھیں گے. تو کل کلو ان کے درمیان میں ہے کلا، اشارہ اس کا بھی یہی ہوگا، کلا تم دونوں کھاؤ، تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، یعنی جنت میں سے کھاؤ، راغدن با فراغت، راغدن با فراغت کھاؤ. حیث شئتما، تو وکلا کا ہمیں پتہ چل گیا یہ فعل ہے اور اکلا سے ہے، فعل امر میں ڈوول کا صیغہ ہے. اس کے ساتھ حیثو جہاں سے، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو. یہ شئتما بھی ایسے ہی ہے، ہم نے فعل پڑھا تھا شاء، شاء اس نے چاہا، شاء شاؤ، شئتا شئتو شئتم. یہ جو ہے نا شئتا آپ نے چاہا اور شئتم آپ سب نے چاہا، ان دونوں کے درمیان میں آتا ہے شئتما. یہ اشارہ دیکھ رہے ہیں نا، شئتما تم دونوں نے چاہا، فعل ماضی کا صیغہ ہے. شئتا یہ اشارہ نظر آ رہا ہے، شئتا اور شئتم اس کے درمیان میں ہے شئتما، یہ بھی ڈوول کا صیغہ ہے. تم دونوں چاہو، تم دونوں نے چاہا، شئتما تم دونوں نے چاہا. حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو. ولا تقربا، یہ بھی آگے ڈوول کا صیغہ آ گیا، واو اور لا تقربا. یہ لا تقربا جو ہے نا یہ فعل نہیں ہے، ہم نے فعل پڑھا کاروبا یا کروبو تو نہیں آئے گا، ایک اور اس کا پیٹرن آتا ہے قاریبا یا قرابو، ٹھیک ہے. اسے لا تقرب تو مت قریب جا، لا تقربو تم سب مت قریب جاؤ. تو لا تقرب فعل نہیں ہے، لا تقربو فعل نہیں میں جمع ہے، ان دونوں کے درمیان میں آتا ہے لا تقربا، لا تقربا تم دونوں مت جاؤ قریب، تم دونوں قریب مت جاؤ. یہ بھی ڈوول کا صیغہ ہے فعل نہیں میں، تم سب دونوں قریب مت جاؤ. حاضی شجرہ اس درخت کے، حاضی شجرہ حاضی اس درخت کے قریب مت جانا. تو فتکونا، پس تکونا، تکونا کیسے ہے؟ یہ بھی ڈوول ہے، اس کو ہم پڑھیں گے کانا یکونو. یہ ہے نا دیکھیں فعل مضارع ہے، یکونو، یکونونا، تکونو، اکونو، تکونونا. یہ جو یہاں پہ ہے نا تکونو اور تکونونا، یہ جو سامنے کے اشارے ہیں اس میں درمیان میں آتا ہے تکونا، تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، تم دونوں ہو جاؤ گے. ویسے تو مضارع کا ترجمہ آتا ہے نا تم دونوں ہوتے ہو یا ہو جاؤ گے، لیکن یہاں پر یہ اس کے جو نا جواب کے لیے آیا ہوا فا ورنہ، یعنی اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا ایک کسی کا رزلٹ بتایا جاتا ہے کہ اگر تم ایسا کیا تو پھر ایسے ہو جائے گا تمہارے ساتھ. فتکونا تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے، ظالمین ظالموں میں سے، ظالمون ظالمین جمع کا صیغہ ہے. تو یہاں پر اس آیت میں 2 بلکہ 4 یہاں پہ ڈوول کے صیغے ہیں، وکلا یہ ہم نے پڑھا، وکلا
اس کے بعد شئتما ولا تقربا اور فتکونا، یہ 4 ہم نے ڈوول کے سیغے پڑھے ہیں۔ اس کی جو ٹیبل اس کا ہے وہ ہم کورس 4 میں انشاءاللہ جا کر سیکھیں۔ بہرحال یہاں تک سمجھ آ گئی بات۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن، یہ جو پہلا حصہ ہے آیت کا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور جو اما حوا علیہ السلام تھی، ان کو اعزاز عطا کیا کہ انہیں جنت میں رکھا گیا تھا۔ وہ پیدائش کے بعد اللہ نے جنت میں رکھا اور ان کو وہاں پر ساری کی ساری سہولیات دی گئی تھیں، اور ان کو وہاں پر یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ تم نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں خلیفہ بنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت میں رکھا اور وہاں پر تربیت کی گئی، وہاں پر ساری آرام و آسائش دی گئی، لیکن کچھ بتا دی باتیں کہ تم نے یہ جو درخت ہے اس سے کچھ تم نے نہیں کھانا۔ اب وہ کسی کا درخت تھا، اس کے لیے کچھ بھی بات کے لیے مختلف قسم کی روایات آتی ہیں۔ تو اس میں آدم علیہ السلام کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اشارہ تھا کہ ان کا اصل ٹھکانہ جنت ہے، کیونکہ ان کو ابتدا طور پر ہی جنت میں رکھا گیا تھا۔ اس بات سے اشارہ ہے کہ سب تمام انسانوں کا ٹھکانہ آخری جنت ہی ہے، اس لیے شیطان کی پیروی کر کے اپنے اس ٹھکانے کو ضائع مت کریں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو لوگ شیطان کی پیروی کریں گے، شیطان کون ہے؟ جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا تھا، تو وہ جنت سے نکال دیا گیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے اس کو مردود قرار دے دیا گیا۔ تو جو اس کی پیروی کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اسی کی طرح، تو وہ بھی جنت کے اندر جانا اس طرح سے نہیں جائے گا، وہ بھی نافرمانوں میں سے ہو جائے گا۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کھانا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو جنت میں ایک ہی درخت جس سے روکا گیا تھا، باقی ہر چیز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کو تم کھا سکتے ہیں۔ ایک درخت ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم نے اس سے کچھ نہیں کھانا، باقی سب کچھ تم کھا سکتے ہو۔ اسی طرح دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ تم ان چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ان چیزوں کے قریب جاؤ گے تو تم اس راستے سے ہٹ جاؤ گے جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہمارے سامنے میڈیا ہے، انٹرنیٹ، ٹی وی کے میگزین، سب کچھ ہی ہمارے سامنے موجود ہے آج کے دور میں بھی، کہ ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم جنت کی طرف جانے والے راستے سے ہم دور ہو جائیں گے۔ یہاں بہت سے ایسے درخت ہیں جن کی طرف جانے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اس میں مدد فرمائے، آمین۔ آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آج کی جو آیت ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں وَكُلَا شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا، یہ جو ڈول کے صیغے آئے ہیں، جب ہم ان کی تلاوت کریں تو اس وقت بھی ہمیں تھوڑا سا ان کو کھینچ کر پڑھنا ہے، زیادہ بھی لمبا نہیں کرنا ہم نے تلاوت کے دوران کہ یہ مد بن جائے، مد بھی نہیں ہے بلکہ اور نہ ہی یہ سنگل زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے تو معنی کتنے زیادہ چینج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ فتکونا اور فتکونا کتنا فرق ہے، میننگ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور لا تقرب اور لا تقربا تھوڑا سا کھینچنا ہے، شئتم شئتما۔ تو تجوید کا سیکھنا بھی ضروری ہے، اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اگر ہم نے ابھی تک تجوید سے نہیں قرآن پاک کو پڑھا، نہیں سیکھا، ہمیں کہیں نہ کہیں سے اس کو تجوید سے سیکھنا چاہیے، تاکہ ہماری بہت ساری غلطیاں جو بچپن سے ہم نے قرآن پاک پڑھا، بچپن سے ہم سے پڑھتے آ رہے ہیں اور ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، تو وہ کہیں ہماری تلاوت ہمارے لیے وبال جان ہی نہ بن جائے، ہمارے لیے گناہوں کا سبب نہ بن رہی ہو، اس لیے ہمیں اس کو تجوید سے سیکھنا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔
الحمدللہ آج کے سبق کی دونوں آیات ہم نے مکمل کی ترجمے کے ساتھ. اس کے اسباق کو دوبارہ دیکھتے ہیں اور دعا پلانس کیا ہیں انشاءاللہ. اسباق دوبارہ دیکھیے. اللہ نے آدم علیہ السلام کا اکرام کیا فرشتوں کو سجدہ کا حکم دے کر. تکبر اور حسد شیطانی صفات ہیں، یہ ہمیں یہاں اس آیت سے پتہ چل گیا. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیں بچنا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت جائیں. گناہ کی جگہوں گناہ کی کرنا دور کی بات ہے، اس کے جگہوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئیے دعا دیکھتے ہیں کہ جنت کا اللہ جنت کو میری آخری منزل بنا دے، کیونکہ جنت کا یہاں پر تذکرہ ہوا، آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا وہاں پر ابتدائی طور پر. تو یہ دعا کرنی اللہ جنت کو میرا آخری منزل بنا دے اور مجھے ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر برائی سے جو جنت کی طرف جانے والے راستے سے ہمیں روکے، اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اور آئندہ زندگی کا ہمیں پلان کیا کرنا ہے کہ میں بری چیزوں اور بری جگہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا انشاءاللہ. آئندہ زندگی کا کوئی بھی پلان ہو اس میں انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے اگر اللہ نے چاہا. اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. اسماء زوج کا زوج کہتے ہیں شوہر کو، جمع اس کہتے ہیں ازواج، لیکن یہ لفظ یا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. زوج اور ازواج مذکر مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر مونس کے زوجہ کا لفظ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. جنت باغ کو کہتے ہیں اور جنات اس کی جمع ہے باغات. تجری بولا نا قرآن پاک میں آتا ہے جنات ان تجری من تحتها الانہار، ان میں باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. جنت ہاذہ شجرہ، شجرہ کہتے ہیں درخت کو، اشجار اس کی جمع آتی ہے، شجرہ کی جمع ہے اشجار، زیادہ درخت. آئیے افعال دیکھتے ہیں. افعال میں سب سے پہلے ہم صحت مند افعال دیکھیں گے جو آج کی آیت میں ہے. ساجدہ یسجدو ہے اسجد، اسجد اسجدو تھا. نصر ینصر سے ساجدہ یسجدو اسجد ساجد مسجود اور سجود. جب ہم اشارہ کرتے ہیں افعال میں ہمیں اس کے میننگ سمجھ آ جانے چاہیے. یہ ماضی کا اشارہ ہے، یہ مضارع کا ہے، یہ فعل امر ہے، یہ اسم فاعل ہے، یہ اسم مفعول کا اشارہ ہے، اور یہ اس کا اشارہ ہے مصدر کا. اس کے بعد دوسرا فعل آتا ہے اسکن، ساکانہ یسکن. اسکن آتا ہے ناصرہ سے ساکانہ یسکن، اسکن ساکن ڈیش اور سکن. یہاں پر ڈیش اس لیے ہے کہ ساکن مانا رہنے والا، تو ڈیش اس جگہ پر آتی ہے کہ جس فعل کا اثر کسی دوسرے پر نہ پڑے اس کا مفعول استعمال نہیں ہوتا، اس کا اسم مفعول استعمال نہیں ہوتا. یہ اشارہ کس کا بتایا ہم نے؟ اسم فاعل، تو یہ ہے اسم مفعول. اسم فاعل اور اسم مفعول اس کو ہم یاد کریں گے، کیونکہ اس کو ہم فاعل اور مفعول نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کی بارے میں جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ کورسز میں آئے گی. تقربا یہ ہے قریبا یا قربو، سامیہ سے آتا ہے قریبا یا قربو. اقرب، اقرب قریب، مقروب اور قرب. یہ قوف رابا مادہ ہے اور سامیہ سے آتا ہے یہ فعل قریبا. فعل نہیں کا صیغہ ہے ولا تقربا. ظالمین، ظالم یظلم، ضرب یضرب سے آتا ہے اظلم ظالم مظلوم اور ظلم. اس کے ساتھ ایک اور فعل جو ہم نے دیکھا آج کی آیات کے اندر، قالا اور کانا. کالا اور کانا کے بارے میں شاید لاسٹ بھی ایک دو کلاس میں بات ہوئی تھی کہ یہاں پر ان آیات میں زیادہ آ رہا ہے، تو ہم نے ان کو بار بار نہیں پڑھا چونکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس کو، اور صرف یہ بات بتانے کے لیے یہاں پر ذکر کیا گیا کہ قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک دو لائن کے اندر ان میں سے کوئی نہ کوئی فعل آتا ہے، یا قالا آ رہا ہوتا ہے یا کانا، قالا کانا قالا کانا میں سے کوئی نہ کوئی فعل آ رہا ہوتا ہے، ہاں وہ ماضی کی شیپ ہو، مضارع کی ہو، فعل امر وغیرہ کی شیپ ہو، تو لیکن وہ قالا کانا کا استعمال قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ ہے افعال کے اعتبار سے. اچھا ایک اور فعل ہے ابا. ابا ہم نے آج نیا فعل دیکھا، ابا یا با. اس کا پیٹرن آتا ہے سعا یسعا. اچھا ابا یا ابا جو ہے ہم نے ایک فعل بتایا نا، عطا، عطا، عطا یاتی.
उसी तरह का तकरीबन साउंड आता है इसका भी, आता और अबा। माजी में सेम साउंड है लेकिन आगे मुज़ारे में चेंज होता है, सा या सा। तो एक मिनट, ये सा या सा जो है, अबा या अबा, इसका मादा क्या था, हमजा बा और या। ये हमजा वाला फेल भी कहलाएगा और या की वजह से ये कमजोर फेल भी कहलाएगा। इसमें दोनों कैटेगरीज आएंगी, जैसे आता में दोनों कैटेगरीज थी, हमजा वाला भी और कमजोर भी। इस तरह अबा में भी ऐसे, अबा मैंने उसने इनकार किया, अबा या अबा। ईबा फिर नंबर क्या आएगा, ईबा, आबिन, मबियुन, ईबाउन, ईबाउन, ये इसका मतलब आता है इनकार करना। और इसके साथ है कुला, अकल याकुल हमने फेल पढ़ लिया, अकल याकुल कुल, आकिल माकुल, और अकलुन ये हमजा वाला फेल कहलाता है रासरा से। शाह यशाओ, ये बाब सामिया से है, शीन या और हमजा, शीन या और हमजा, ये कमजोर फेल भी है और हमजा वाला भी है। शाह, ये शाउ, शा, शाइन, मशीउन, मशीअतुन, ये हमने 6 जामें इसकी सीखी हैं, ख्वाबा और शाह की। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 2 सफ़ा नंबर 5 इशारा सी। 5वें सफ़े का तीसरा इशारा है। आज हम इसमें ग्रामर में कवर करेंगे राजिया और नासिया, ये दो फेल हम सीखेंगे, राजिया और नासिया, आज के ग्रामर के टेबल में। राजिया, नासिया, खाशिया और लाकिया, ये 4 फेल बनते हैं, इनका एक ही साउंड है और एक ही पैटर्न पर ये आते हैं, राजिया, नासिया, खाशिया और लाकिया। आज हम देख रहे हैं कि ये चारों जो अफ़ाल हैं, ये कुरान पाक में तकरीबन 64, 36, 48 और 39 टाइम आते हैं कुरान पाक में। ये चारों एक ही साउंड पर हैं, राजिया का साउंड है और सामिया का पैटर्न आता है। आइए इसको सीखते हैं। कमज़ोर फ़ाल के बारे में हमने इब्तदाई बातें जो सीखी थी, वहाबा, वादा, काला, ज़ादा, दा, हदा, ज़न्ना, ज़ल्ला वगैरह हमने फिर अब तक सीखे हैं और उनकी हमने रिवीजन भी किया और उनका यादा किया हमने, उनके स्टाइल पर और जो फ़ाल आते हैं उनका भी यादा किया। फिर हमने ये जुमला याद किया था, इस जुमले को याद रखें, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा, वादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला, ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा, अदा, अच्छा गुमान रखो, जन्ना, वरना भटक जाओगे, जल्ला। फिर सामिया से हमने सीखे थे खाफा, शाह और रजिया। खाफा, शाह और रजिया, ये सामिया का साउंड है, सामिया के पैटर्न पर हमने सीखा। ये अफ़ाल के कोड्स हैं, ये हमेशा याद रखें, जहाँ पर भी कहीं अफ़ाल आते हैं उनकी 6 चाबियाँ आ जाएँ और ये कोड साथ लिखा हो तो पहचान जाएँ कि ये किस साउंड पर आ रहा है। ये वहाबा है का साउंड है, काला, दा, ज़न्ना, ज़ल्ला किस साउंड पर आता है वो फ़ेल, वो हम उसको जस्ट ये कोड जो लिखा होगा शॉर्ट वर्ड्स में, हम इससे वो फ़ेल का पैटर्न पहचान जाएँगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए सीखते हैं राज़ी, या आज का जो फ़ेल है इसके अंदर कमज़ोर हरफ है या। कमज़ोर हर्फ क्या है, या राज़िया। जब हम इसका माज़ी हम देखते हैं तो माज़ी ही हमें समझ आता है कि ये फ़ेल सामिया से है। और मशहूर जुमला रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये हम बोलते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम, रज़ी अल्लाहु अन्हु, अन्हा, ये जुमला हम इस्तेमाल करते रहते हैं उर्दू में भी। और ये आयत के अंदर भी आता है रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। तो राज़िया का फ़ेल आज हम सीखेंगे, इसका माज़ी राज़िया, वो राजी हुआ, राजी का मतलब क्या है, वो राजी हुआ, राजिया वो राजी हुआ, रजू वो सब राजी हुए। अच्छा, राजिया का पहले हम फिर माजी सीखते हैं, आगे इसकी डिटेल भी पढ़ते हैं। पहले इसके साउंड आप चेक कर लें, राजिया वो राजी हुआ, रजू वो सब राजी हुए, रजीता आप राजी हुए, रजीतु मैं राजी हुआ, रजीतुम आप सब राजी हुए, रजीना हम सब राजी हुए। इसमें भी हम माजी में देखते हैं कि ता, तू, तुम, ना, माजी की जो निशानियां हैं एंड पे वो दी गई हैं और शुरू में रा, द्वाद और या सेम ही सब सीगों में आ रहा है, जो कि माजी का पहला सीगा है, माजी की जो चाबी है ये सब सीगों में आएगी। आखिर में ता, तू, तुम, ना का इजाफा होगा। राजिया, रजू,
رضیتا، رضیتو، رضیتم، رضینا، ساتھ ساتھ اشارے کیجئے، رضیہ، رضو، رضیتا، رضیتو، رضیتم، رضینا۔ فعل ماضی ہم نے سیکھا۔ اب یہاں پر ایک بات اگر ذہن میں آئے آپ کے کہ یہ جو راضیہ ہے سامیہ کا ہی پیٹرن ہے، تو اس کا ساؤنڈ سامیہ کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ بات ہم کمزور افعال جب ہم نے شروع کیے تو اس وقت بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ کمزور افعال میں جو ساؤنڈز ہوتے ہیں وہ سیم پیٹرن کی طرح نہیں آتے جیسا کہ صحت مند افعال میں آتے ہیں۔ جیسے صحت مند افعال ہوتے ہیں نا، ان کے اندر جو ساؤنڈ ہے وہ پیٹرن کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ فاتحہ پر کوئی فعل ہے تو صحت مند حروف والا، فاتحہ یافتہ ہوا ہے تو اس میں کون سا آئے گا فعل؟ جعل یجعلو، فتح یفتح، سیم سب سیغوں میں ساؤنڈ آئے گا۔ نصرہ پر ہے تو نصرہ کی طرح سیم ساؤنڈ آئے گا، ضرب باسا میں سیم ساؤنڈ آئے گا۔ لیکن جب کمزور افعال ہم پڑھتے ہیں تو کمزور افعال میں کمزور حروف کی وجہ سے جو تبدیلیاں آتی ہیں، اس لیے ان کے ساؤنڈ بظاہر سیم نہیں ہوتے ہیں، ان کے ساؤنڈ بظاہر سیم نہیں ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں یہاں پر، اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہم نے پچھلے جو افعال، جب نئے افعال ہم سیکھ رہے تھے کورس 2 کے اندر شروع میں، اس وقت ایک بات ہم نے یہ بھی سیکھی تھی کہ جب واحد کے اندر الف کا ساؤنڈ ہوتا ہے، واحد میں جب الف کا ساؤنڈ ہوتا ہے تو جمع میں زبر آتا ہے، جمع میں زبر آتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا ہدا، جمع کا بنایا تھا ہدو، دال پر زبر آ گیا تھا۔ اس طرح اب راضیہ جو ہے، راضیہ جو واحد ہے، اس کے اندر الف کا ساؤنڈ اینڈ پر نہیں آ رہا ہے، اس لیے اس کی جمع بنے گی رضو، یعنی ضاد کے زبر نہیں لگا، یہاں پر پیش لگایا گیا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ یہ دو باتیں آپ نے یہاں پہ ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک بات تو کیا ہے کہ ان کے ساؤنڈ سیم نہیں آتے کیونکہ یہ کمزور افعال ہیں، اور دوسری بات کیا یہ ذہن میں رکھنی ہے یہاں پر کہ واحد میں اگر الف کا ساؤنڈ ہو تو جمع زبر سے بنتی ہے، عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، اور واحد میں اگر زبر کا ساؤنڈ نہ ہو تو جمع بغیر زبر کے یعنی پیش وغیرہ سے آتی ہے۔ بہرحال آگے جب ہم مظاہرے دیکھتے ہیں پھر ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی۔ عربی بول چال میں اس کو سیکھتے ہیں حل راضیہ، کیا وہ راضی ہوا؟ جواب کیا آئے گا؟ نعم راضیہ، جی ہاں وہ راضی ہوا۔ حل رضو، کیا وہ سب راضی ہوئے؟ نام رضو، وہ سب راضی ہوئے۔ یہاں تک تو جب ہم رائٹ ہینڈ سے کرتے ہیں اشارہ غائب کا، اس میں سیم ہی آنسر آتا ہے، نام لگا لیتے ہیں ساتھ اس کا۔ حل رضیتا، یہاں پر آنسر چینج ہوگا، حل رضیتا، کیا آپ راضی ہوئے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نام رضیتو، جی ہاں میں راضی ہوا، نام رضیتو، میں راضی ہوا۔ حل رضیتم، کیا آپ سب راضی ہوئے؟ نام رضینا، جی ہاں ہم سب راضی ہوئے، یعنی کہ تا کا جواب تو سے آئے گا اور تم کا جواب نا سے آئے گا۔ اگر یہاں پر اس کے الٹ اگر ہمیں کوشچن ہو جائے، یہاں پر ایک کوشچن آتا ہے حل رضیتو، میں یہ کہوں گا حل رضیتو، کیا میں راضی ہوا؟ تو کیا آپ یہاں پر جواب دیں گے؟ اس کا جواب بھی الٹ ہو جائے گا پھر نام، کیا آپ کیا کہیں گے آگے سے؟ نام رضیتا، جی ہاں آپ راضی ہو۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ ماضی ہم نے مکمل کیا۔ اس کے بعد آپ اس کا مظاہرہ سیکھتے ہیں۔ مظاہرہ کس ساؤنڈ پر آئے گا؟ رضیہ، یہاں پر تو آ نہیں سکتا کیونکہ ماضی میں زیر ہے اس کے سیکنڈ لاسٹ پر، یہ پھر اس پر بھی نہیں آ سکتا، ضربہ بھی نہیں آ سکتا۔ تو لازمی بات ہے کہ جب ماضی میں جس کے سیکنڈ لاسٹ پر یعنی عین کلمہ پر زیر ہے، اسی ہی پیٹرن سے آئے گا، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہے سامیہ۔ وہ کون سا ہے؟ سامیہ۔ تو سامیہ سے آئے گا راضیہ یرضا، سامیہ یسنا۔ اصل میں تھا یہ راضیہ یرضایو، کیا تھا یہ؟ اگر اس کو آپ تھوڑا سا سمجھنا چاہیں، یہ جو راضیہ یہ تو سامیہ کی طرح ہی آ رہا ہے، تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہ کیا تھا؟ یرضایو، ٹھیک ہے جی، یہ سامیہ کا ساؤنڈ بنا ہے نا، یسمعو، یسمعو۔ کمزور افعال کے بارے میں ایک بات ہم نے پڑھی تھی شروع میں، جو ان کی خصوصیات تھیں، ہم نے اس میں ایک پڑھا تھا کہ یہ چاروں پیٹرن پہ آتے ہیں، فاتحہ ناصرہ ضربہ سامیہ پہ آتے ہیں۔ دوسری بات ہم نے پڑھی تھی جو بڑی اہم بات ہے، وہ کیا پڑھی تھی کہ یہ جو کمزور حروف ہیں یہ کبھی تو غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں، کبھی تو غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کی جگہ پر آتے ہیں۔
تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جو ماضی میں راضی یا ہے نا، یہ جو یا ہے ماضی میں، یہ مضارع میں جا کر کیا بنا ہے، کس سے تبدیل ہو گیا ہے؟ الف سے۔ مضارع کس سے تبدیل ہو گیا ہے؟ الف سے تبدیل ہو گیا ہے، یرضا۔ لیکن یہاں پر رائٹنگ جو سٹائل ہے وہ ایسے ہی رہے گا جیسے یرضا لکھا ہوا ہے، دعات پہ کھڑا زبر ہے، نظر آ رہا ہے ہمیں، اور آگے یا نظر تو آ رہا ہے، لیکن یرضا میں یا نہیں، یرضا میں الف ہے۔ یرضا کو ہم، یعنی کہ اگر ہم پڑھیں یرضا کو تو ہم ایسے پڑھتے ہیں، یرضا۔ اب آپ ذرا غور کریں اس بات پہ کہ یا جو ہے یہ تو شروع میں مضارع والا ہو گیا، را، ضاد اور الف۔ مضارع میں کیا نظر آ رہا ہے؟ را، ضاد اور الف نظر آ رہا ہے، لیکن لکھنے کا سٹائل جو ہے نا وہ یہ والا نہیں ہے، یہ والا سٹائل لکھنے کا، یہ رائٹنگ سٹائل ایسے ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ماضی میں یا ہے جو کہ مضارع میں آ کر الف سے بدل گیا ہے۔ تو کمزور حروف کے بارے میں ہم نے یہ بات پڑھ رکھی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بدلتے بھی ہیں، ایک دوسرے کی جگہ پر بھی آ جاتے ہیں، اور دوسرے ایک پڑھا تھا کہ کبھی غائب ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر ایک دوسرے کی جگہ پر آتے ہیں۔ کلیئر ہوگی یہ بات؟ آئیے اس کا سیکھتے ہیں فعل مضارع یرضا۔ فعل مضارع اس کا کیا ہے؟ یرضا، وہ راضی ہوتا ہے، یا مضارع کا اشارہ ہے، یرضا وہ راضی ہوتا ہے، یرضونا وہ سب راضی ہوتے ہیں، ترضا آپ راضی ہوتے ہیں، ارضا میں راضی ہوتا ہوں، ترضونا آپ سب راضی ہوتے ہیں، نرضا ہم سب راضی ہوتے ہیں۔ مضارع میں یہ بات ہمیں بالکل واضح ہو گئی ہے کہ ماضی میں کیسے تھا، اور مضارع کے اندر دیکھیں کہ یرضا زبر کا الف کا ساؤنڈ آ رہا ہے، تو اس کا جب جمع بنائے گا تو یرضونا آیا ہے زبر کے ساتھ۔ اس طرح سے ترضا، یہ جو مخاطب کا صیغہ ہے اس میں بھی الف کا ساؤنڈ ہے، جس کا جمع بنے گا ترضونا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات ہم نے غور کرنی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے بھی بول چال میں اس کو سیکھتے ہیں، حل یرضا، کیا وہ راضی ہوتا ہے؟ نام یرضا، جی ہاں وہ راضی ہوتا ہے۔ حل یرضونا، وہ سب راضی ہوتے ہیں، جی ہاں وہ سب راضی ہوتے ہیں۔ حل ترضا، کیا آپ راضی ہوتے ہو؟ نام ارضا، جی ہاں میں راضی ہوتا ہوں۔ حل ترضونا، کیا آپ سب راضی ہوتے ہیں؟ نام نرضا، جی ہاں ہم سب راضی ہوتے ہیں۔ تو ہم نے آج اس سبق میں کیا سیکھا ہے؟ مضارع کی پریکٹس کی ہم نے عربی بول چال میں، الحمدللہ۔ امر کیسے بنائیں گے؟ امر بہت آسان ہے، ہم کیسے بناتے ہیں؟ مضارع کا یہ والا جو سیگا ہے انتا والا، اس سے ہم امر بناتے ہیں، اور دو ہی کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک کام کیا کرتے ہیں ہم؟ سب سے پہلے جو مضارع کی علامت ہے یا تا وغیرہ، اس کو ہم ہٹاتے ہیں شروع سے، اور آخر کو ساکن کرتے ہیں۔ یہ دو کام کرنے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں۔ تا جو مضارع کی علامت ہے ترضا میں، اس کو ہٹا دیا شروع میں، اور آخر کو ساکن کر دیا۔ تو یہاں پر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ را ساکن ہے، اور دعات پر زبر رہ گیا، آخر میں الف تو ختم ہو گیا، یہ باقی رہ گیا۔ اب غور کریں ذرا، آخر کو جب ہم نے ساکن کیا تو یہ باقی رہ گیا را ساکن اور دعات پر زبر ہے صرف۔ تو اب ساکن سے شروع کرنا مشکل ہے، اب اس لیے ہمیں تھوڑا سی تبدیلی کرنی پڑے گی کہ یہاں پر یہ جو کمزور حرف تھا وہ تو گر گیا تھا نا ساکن ہونے کی وجہ سے۔ ایک بات یہ بھی ذہن رکھیں، ترضا تھا تو وہ کمزور حرف گر گیا تھا، اس کی وجہ سے ساکن ہونے کی وجہ سے گر گیا، اور آخر میں یہ آ گیا۔ ارضا ہم نے شروع میں الف کا اضافہ کیا ہے، زیر والا حمزہ لگا دیا، یہ اس کو حمزہ کہیں گے، اس کو الف نہیں کہیں گے، یہ جو ہے نا یہ حمزہ لگایا۔ ہم نے الف حمزہ کا فرق پڑھا تھا نا، کہ الف کا حمزہ کا فرق ہے، الف شروع میں نہیں آتا ہے، شروع میں اگر آ رہا ہے تو وہ الف نہیں بلکہ وہ حمزہ کہلاتا ہے، جس پہ زبر زیر وغیرہ ہوتا ہے۔ تو ارضا لگائے، ارضا اس کا فعل امر بنا ارضا۔ اب یہاں پہ ایک کوشچن ہو سکتا ہے کہ یہ ہم نے زیر کے ساتھ ہی حمزہ کیوں لگا دیا ہے، زبر کے ساتھ ارضا کیوں نہیں کہہ دیا، یا اردا کیوں نہیں کہہ دیا، پیش یا زبر کیوں نہیں لگا دیا؟ تو آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ سامعہ کا جو فعل امر ہے، سامعہ یسمع، اسما آتا ہے، اسما، اس کا کیا آئے گا؟ ارضا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں، اس کا اگر ہم اسما لکھتے ہیں، اسما، یہ سامع یسمع کا فعل امر ہے۔ تو آخر میں یہ جو
आइन साकिना में नजर आ रहा है, यहाँ इर्जा में नहीं है, क्योंकि इर्जा में आखिरी रजा वो कमजोर हरफ था और कमजोर होने की वजह से वो गिर गया था, तो इसलिए वो तो नजर नहीं आ रहा, तो बाकी सेम ही नजर आ रहा है, इस्मा इर्जा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ हमजा जेर वाला लगाया है इर्जा में। तो उम्मीद है कि ये जो फेल अमर हमने बनाए ये सबको समझ आ गया होगा। इसमें इजी तरीका है, फिर मुजारे से बनेगा, मुजारे की अलामत गिराएंगे, आखिर को साकिन करेंगे, तो बाकी रह जाता है रा और दाद ज़बर के साथ। तो शुरू में साकिन आ जाए तो फिर पढ़ना मुश्किल है, इसलिए हमने इजाफा किया हमजा का, और हमजा भी हमने जेर वाला लगाया, इसलिए कि हमजा जेर वाला जो है ना वो समय यसमा का ये पैटर्न है, और समय यसमा का जो है उससे जेर के साथ हमजा आता है फेल अमर में, यहाँ भी हम जेर वाला हमजा लगाएंगे। इर्जा इर्दाऊ, ला तरदा ला तरदाऊ। ठीक है, इर्दा तो राजी हो जा, इर्दाऊ तुम सब राजी हो जाओ, ला तरदा मत राजी हो, ला तरदाऊ मत राजी हो। यहाँ पर भी ये बात है इर्दा इर्दाऊ के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये समझ जाना इस्मा की तरह है, इस्मा इस्माऊ, यहाँ पर ये याद रखें इर्जा इर्जाऊ था असल में ना, इस्मा इस्माऊ की तरह। तो यहाँ पर ये कमजोर हरफ होने की वजह से बारह ये तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन हम इसको शार्टली ये याद रखते हैं कि यहाँ पर फेल अमर के अंदर चूंकि कमजोर हरफ गिरा था, इसलिए यहाँ पर भी जमा के अंदर भी वो गिर जाएगा क्योंकि या था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फेल अमर भी इसका सीखा है। अब इसके फेल अस्मा सीखते हैं। रादिन क्या है, फेल इसम फाइल क्या होगा, रादिन, रादियुन के है ना साउंड, रादियन के साउंड पर आता है, रादिन या गिरा है आखिर में, मरदियुन और रिज़ाउन। रादियुन रादिन राजी होने वाला, मरदियुन जिससे राजी हुआ जाए, और रिज़ाउन राजी होना। आइए मोनस का सीगा इसमें सीखते हैं। राजिया वो राजी हुआ, और राजियत वो राजी हुई। यहाँ पर मोनस में क्या करते हैं, सिर्फ ता साकिन का इजाफा करते हैं माजी में। राजिया वो मर्द राजी हुआ, राजियत वो औरत राजी हुई। यरजा वो राजी होता है, तरजा अंत तरजा और हिया तरजा, अंत तरजा और हिया तरजा। मुजारे में ये दोनों सीगे सेम ही आते हैं, सिर्फ इसमें हमें पता कैसे चलेगा, वो हमें जब कोई भी जुमला होता है उसके कंटेंट से पता चल जाएगा कि इसका यहाँ पर मुन्नस मुराद है या कि यहाँ पर मुज़क्कर मुराद है। तरजा, अंत तरजा और हिया तरजा। पूरा टेबल करते हैं राजिया का। राजिया, रजू, रजीता, रजीतु, रजीतुम, रजीना। रजियत हिया रजियत। यरदा, यरदौना, तरदा, अर्दा, तरदौना, तरदा, हिया तरदा। ये मोनस के सीगे के साथ हम करेंगे, जो कि बाएं हाथ से करते हैं। इर्दा इरदाऊ, ला तरदा ला तरदाऊ, राजिन मरदियुन रिजाउन। ठीक है जी, तो राजिया का टेबल जब हमने मुकम्मल किया है, इसको हम बुक में हमारे पास मौजूद है, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे इसी साउंड पर। और अब इसकी 6 चाबियां सीखते हैं। राजिया या रजा, इर्जा, राजिन, मरजियुन, रिजाउन। राजिया, फिर दोबारा चाबियां का प्रैक्टिस करें। राजिया, यरदा, इर्जा, रादिन, मरजियुन, रिजाउन। 6 चाबियों में पहली 3 जो है उसकी फेल की चाबियां हैं, राजिया, यरजा और इर्जा। फिर आखिरी जो ब्लू कलर की हैं वो तीनों अस्मा की हैं, इसम फाइल, इसम मफूल और मस्दर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने राजिया का टेबल सीखा है। अब इसके स्टाइल पर आने वाले और जो फाइल है उनको देखते हैं। राजिया यरजा हम सीख चुके, इसके साथ है नसिया यनसा। नसिया वो भूल गया, नसिया, यनसा, इंसा, नासिन, मनसीजुन,
निस्यान, निस्यान हम कहते हैं इसको निस्यान की बीमारी, इन भूलने की बीमारी है, तो निस्यान भूलने को कहते हैं। नासिन भूलने वाला, मनसीजुन वो जिसको बुला दिया गया हो। खशिया वो डरा, खशिया, खशिया, यख्शा, इख्शा, खाशिन डरने वाला, मखशियुन वो जिससे डरा जाए, और खशियतुन डरना। खशिया, यख्शा, इख्शा, खाशिन, मखशियुन और खशियतुन। ये भी सामिया का ही पैटर्न है और रजिया का साउंड आता है, रजिया इसके लिए कोड कहलाएगा सामिया के लिए। एक और फेल है लाकिया, लाकिया वो मिला, लाकिया वो मिला, लाकिया यल्का वो मिलता है, इल्का तो मिल, लाकिन मिलने वाला, मलकीयुन वो जिससे मिला जाए, और लिकाउन मिलना। ठीक है, तो हम कहते हैं ना लिका मिलना, मुलाकात को इसी से है मुलाकात करना। तो हमने राजिया से आज हमने 3 फेल और भी सीखे हैं, नसिया, खाशिया और लाकिया। सामिया का पैटर्न है और राजिया का ही साउंड है। ये 3 अफ़ाल हमने राजिया के साथ और सीखे हैं। आइए वर्क बुक में इनकी प्रैक्टिस करते हैं। राजिया और नासिया पर जो आने वाले अफ़ाल हैं। हम सब राजी हुए, वो सब भूल गए। ये 2 जुमले होंगे। हम सब राजी हुए, राजी हुए जो है ना ये होगा माजी, माजी होगा, और माजी में हम सब, ये माजी का ये जो चेस्ट पे हम करते हैं ना माजी के इशारे, वो राजी हुआ, वो सब राजी हुए, आप राजी हुए, मैं राजी हुआ, आप सब राजी हुए, हम सब राजी हुए। तो क्या होगा, रजीना। एक जुमला होगा रजीना, हम सब राजी हुए। कैसे लिखेंगे इसको, रजीना। ठीक है जी, रजीना हम सब राजी हुए, और स्लैश के बाद जो दूसरा है फिक्रा है, वो सब भूल गए। नसिया वो भूल गया, और जमा क्या इसका हमने पढ़ा था, नसिया, नसू वो सब, नसिया वो भूल गया, नसू वो सब भूल गए। ये वो सब के लिए जो है ना वो राइट हैंड इस्तेमाल होता है, हुआ हुम की जगह पर जो सीखा आएगा ना, हुआ की जगह पर क्या आया था, नसिया वो भूल गया, हम वो सब भूल गए। तो क्या होगा, नसू, नसू। ठीक है, जमा का सीखा गया माजी में। इसका दूसरा सवाल है, उर्दू में तर्जमा करना, यनसौना अनफुसहुम। देखें, नासिया के बाद है यनसा, यनसौना, ये इशारा देखें, यनसा वो भूलता है, ये भूलेगा, यनसौना वो सब भूल जाते हैं, अनफुसहुम अपने आप को, अनफुसहुम अपने आप को। ये हुम जो है ना वो जमा के लिए है, तो अनफुस भी जमा का सीगा है। लफ्ज़ी तर्जुमा ये बनता है, वो सब भूल जाते हैं या भूल जाएंगे उनके नफ्सों को, उनके नफ्सों को यानी अपने आप को, वो सब भूल जाते हैं या भूल जाएंगे अपने आप को। दूसरा फिक्रा है इर्जा अन इब्नी का, इर्जा का माना क्या है, रजिया यरदा, इर्जा, इर्जा का माना क्या हुआ, तू राजी हो जा, अन से, इब्नी का, ये 2 टुकड़े हैं, इब्न और का। इब्न कहते हैं बेटे को, का अपने, तू अपने, इर्दा तू राजी हो जा, अन इब्नी का अपने बेटे से, तू राजी हो जा अपने बेटे से। तो ये दोनों सवाल समझ आ गए हैं। अब जो तीसरा सवाल है, अरबी में हाँ में जवाब देना, हल रजी तुम, क्या आप सब राजी हो गए। तो तुम का जवाब किससे आएगा, ना से, नाम रजीना, जी हाँ हम सब राजी हुए। और दूसरा क्या है, नफी में जवाब देना, हल तनसल्लाह, क्या तर्जुमा है इसका, हल तनसा, यनसा, तनसा, तनसा ये सामने वाला सीगा है मुखातब का, हल क्या, तनसा आप भूल गए हो या भूल जाओगे, चूंकि मुजारे है ना, यनसा तनसा, तो मुजारे में दोनों ज़माने आते हैं। हल तनसा क्या आप भूल जाओगे, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह को, क्या आप अल्लाह को भूल जाओगे। तो क्या जवाब देंगे, ला, क्योंकि मुजारे हैं तो मुजारे में क्या आएगा, यहाँ पर हाल की जगह पे आप लगा देंगे ला अनसा,
لا انسلاہا، ٹھیک ہے جی، لا انسا میں نہیں بھولوں گا اللہ کو، چونکہ یہاں پہ نفی میں جواب دینا ہے تو مضارع میں نفی کرنے کے لیے، نگیٹ کرنے کے لیے لا کا استعمال ہوتا ہے عام طور پر، اور ماضی میں ما کا ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم لا لگائیں گے، لا انسا اللہ، میں اللہ کو انشاءاللہ نہیں بھولوں گا انشاءاللہ۔ ورب کے اندر ہمارے پاس ٹیبل لکھے ہوئے، راضیہ ناسیہ کی طرح خاشیہ کا ٹیبل بھی ہے، اس کو ہم مکمل کریں گے، فعل ماضی مضارع جو ہم نے 6 کتابیں پڑھی ہیں اس کی مدد سے ہم فعل ماضی کی چابی کی مدد سے ماضی لکھیں گے راضیہ کی طرح، پھر ہم فعل مضارع لکھیں گے صفائل سے مقبول اور مصدر اس کا آگے، خاشیہ کا ٹیبل مکمل کریں گے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ہم نے مکمل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کوس 2 صفحہ نمبر 5 اشارہ ڈی، 95 صفحے کا چوتھا اشارہ آج ہم کور کریں گے، جو کہ اس کورس کا آخری اشارہ ہے۔ کورس 2 کو ہم نے جب شروع کیا، سورۃ فاتحہ سورۃ بقرہ جب شروع کی، ہدایت کا مضمون تھا، 3 طرح کے گروہوں کا تذکرہ ہوا، آدم السلام کا آخر میں تذکرہ۔ 5 صفحات کے اشارات کو فنگر ٹپس پر ہم اس طرح دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو اپنی طرف کریں گے تو ہر صفحہ ایک اشارہ ہے، ہر انگلی جو ہے ایک صفحہ ہے، اور ایک صفحے پر 4 اشارات ہیں۔ پہلے 4 صفحات کے اشارات کو ہم کور کر چکے ہیں، ان کو اس طرح سے ہم یاد رکھیں گے، اور چوتھے صفحے کے اشارے کو آج ہم دیکھتے ہیں، خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ 95 صفحے کے پہلے 3 اشارے ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ ہم چوتھا اشارہ پڑھیں گے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے متعلق یہ فرمایا کہ ان کو ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، تو اب اسی کا آگے تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو کیسے پھسلا دیا اس درخت کے حوالے سے، اور پھر انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اس کا تذکرہ ہے آج کی آیت میں۔ اسباق دیکھتے ہیں آج کے۔ اسباق کا بہت اہم ہے کہ شیطان جو ہے انسان کا ہمارا جو ہے بدترین دشمن ہے، بہت خطرناک ہے اور تجربہ کار دشمن ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور ہمیشہ ہمیں شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اس کی جو چالیں ہیں وہ بہت ہی زوردار ہیں، اور زندگی چونکہ ہماری بڑی مختصر ہے، اس لیے اس زندگی کو ہم نے شیطان کی پیروی کرنے سے بچانا ہے، اور ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگانے کی کوشش کرنی ہے، اور جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، یہ بہت اہم بات ہے یہ، کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے حوالے سے استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ میرے سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں، خواہ وہ میں نے چھوٹے سمجھ کر لیے، بڑے سمجھ کر لیے، کہیں میں نے خلوت میں کر لیے، کہیں سامنے سب کے سامنے کر لیے، یا بھول کر میں نے کر لیے، جان بوجھ کر لیے، سارے جتنے بھی میں نے گناہ کیے ان سب سے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں میری توبہ کو قبول فرما۔ تو اس طرح کے توبہ استغفار بھی ہمیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن آسان ہے الحمدللہ، ہر لائن کے اندر بہت کم نئے الفاظ ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو سیکھیں گے۔ ترجمہ شرح دیکھنے سے پہلے آج کو سنتے ہیں۔ آج کے سبق میں پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، میں نے ہے پس، پھر ازلّ، ازلّ پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو۔ اب یہ 3 ٹکڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں، فا ازلّ ہما،
فَأَزَلَّهُمَا، پورے جملے کو اگر پورا جو فریز ہے اس کو ہم دیکھیں جو نیا ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کلر بھی کیا گیا ہے، ہائی لائٹ کیا گیا ہے، تو یہ اس حساب سے یہ 5 ٹکڑے بنتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا، الف لام الگ سے اور شیطان، تو فَأَزَلَّ میں ہم بات کرتے ہیں پس ازلہ، یہ ازلہ جو ہے یہ فعل ہے، اس کا اشارہ رائٹ ہینڈ سے ہوگا، فعل ماضی کا پہلا اشارہ ہے۔ یہ پیٹرن ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں جا کر ہم پڑھیں گے۔ اور ہما جو ہے یہ ڈوول کا صیغہ ہے، ہم نے پڑھا تھا نا ہوا کے بعد پڑھتا ہوم، اسی بارے میں کیا سیکھا تھا؟ ہوا ہوم، تو ہوا اور ہوم کے درمیان میں ہے ہما، وہ دونوں، ہما وہ دونوں، تو یہ بھی ڈوول کی ضمیر ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا اس نے ان دونوں کو، الشیطان، کس نے پھسلا دیا؟ اب اس کا جو سبجیکٹ ہے ازلہ کا وہ آگے واضح ہو گیا کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا، شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ ہما ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے درمیان میں آتا ہے ہوا، ہم اور ہوا کے درمیان میں، انہا اس سے، انہا اس سے یعنی کہ وہ جو درخت تھا اس کے بارے میں پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، فَأَخْرَجَهُمَا یہاں پر بھی ہما ضمیر آ گئی ہے، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، یہ بھی رائٹ ہینڈ سے غائب کا اشارہ ہے، ہوا ہما ہم، بس نکال دیا ان سب کو۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا ضمائر، جو ڈوبل کی بات ہم کر رہے ہیں، ڈوبل کے سیگے پڑھ رہے ہیں یا ہم ضمائر پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا ٹچ دے رہے ہیں، ان آج کی آیات میں آ گئی، اس لیے ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل جو ہے ہم QC 4 میں جا کر پڑھیں۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکال دیا اس نے ان دونوں کو، پس نکال دیا ان دونوں کو، یہ بھی 3 ٹکڑے ہیں، فَأَخْرَجَهُمَا، فَأَخْرَجَهُمَا، تو یہ جو اخرجہ ہے یہ بھی ایک فعل ہے، ہم اس کو بھی کسی 4 میں پڑھیں گے، کسی 3 میں ہم پڑھ لیں گے، یہ بھی پہلا صیغہ ہے ماضی کا۔ فاخرجہ، بس نکال دیا اس نے، ہما ان دونوں کو، مما اس سے، مما اصل میں ہے من ما، من ما 2 ٹکڑے ہیں، مما اس سے جو، کانا فیہی وہ دونوں تھے، فیہی جس میں، وہ دونوں جس میں تھے، کانا یہ ہم پڑھ چکے ہیں لاسٹ آیات میں، کانا کانا ماضی میں، کانا وہ تھا، کانا وہ دونوں تھے، اور کانو وہ سب تھے، ٹھیک ہے۔ تو کانا اور کانو جو ہم نے پڑھا ہے ان دونوں کے درمیان میں آتا ہے کانا ڈوبل کے لیے، جہاں پر وہ دونوں تھے ان دونوں کو وہاں سے نکال دیا۔ واہ، اور قلنا ہم نے کہا، وہ قلنا اور ہم نے کہا، اہبتو تم سب اتر جاؤ، اہبتو تم سب اتر جاؤ، یہ حبت یحبتو جاتا ہے اہبت، اہبتو اضرب کی طرح آتا ہے، حبت یحبتو ضرب یضرب کی طرح، اہبت اہبتو، اہبت آئے گا، اہبتو تم سب اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، ٹھیک ہے، تم سب اتر جاؤ، یہ الگ بات ہے، بعضکم لبعض عدو، یہ الگ ایک اس کا ترجمہ ہے، تم میں سے بعض، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہے، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، وَلَکُمْ، وَلَکُمْ یہ 3 ٹکڑے کہلائیں گے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، مستقر کسے کہتے ہیں؟ ٹھکانہ، رہنے کی جگہ، و اور متاع سامان، اور کیا ہے؟ سامان ہے، یعنی زندگی کا سامان ہے، الہین کہاں تک؟ ایک وقت مقررہ تک، الہین ایک وقت تک۔ اب یہ جو ہائی لائٹ کیے گئے فریزز ہیں ان میں سے بھی کئی دیکھیں ہمیں کئی میننگ بھی آتے ہیں، الہ کا ترجمہ ہمیں آتا ہے، باز کا ترجمہ ہمیں آتا ہے، شیطان کا ہمیں پتا ہے، تو یہ جو نئے فریز نظر آتے ہیں اس میں بہت سے الفاظ کی میننگ ہم پہلے سے بھی جانتے ہیں۔ بہرحال یہ ترجمہ ہم نے دیکھا، اب اس کے شرح دیکھتے ہیں ان آیات کی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ لوگوں کو بہکانے اور پھنسانے کے معاملے میں شیطان سے زیادہ چلاک کوئی نہیں ہو سکتا، کتنا چلاکی سے اس نے پھسلایا ان دونوں کو، اور اس سے یعنی جنت سے ان دونوں کو نکلوا دیا، یہ ایسا عمل ان سے کروا لیا جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکل۔ اس بات کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان کو بھی پھسلا دیا، آدم اور حوا کو بھی پھسلا دیا، کیا کوئی آدم علیہ السلام سے زیادہ سمجھدار ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک نبی ہے اور تمام
جو تمام دنیا ہے، تمام جو لوگ ہیں ان کے وہ باپ ہیں اور سب سے پہلے انسان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا تو شیطان نے ان کو وہاں سے بھی پھسلا دیا۔ تو یہ شیطان کا یہ کام ہے، پھسلانا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے نا وہ حکم عدولی کروانا۔ تو شیطان اس حوالے سے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، بدترین دشمن بھی ہے، خطرناک بھی ہے، تجربہ کار بھی ہے، اس لیے ہمیں اس سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم پڑھتے ہیں ہر وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جو تعوذ ہے، اس کو صرف ہم نے تلاوت شروع کرتے ہوئے ہی نہیں پڑھنا، بلکہ اور بھی اوقات میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب بھی ویسے وسوسے آنے لگیں یا جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھٹکنے لگیں تو ہمیں اس وقت اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے بچائے، اس کے شر سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین۔ تو یہاں پر ایک اور بھی سب سے بڑی بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اپنی ذہانت پر، ہمیں اپنی جو چالاکی پر، اپنی عقل پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، میرے اندر بہت عقل ہے، میں سمجھدار ہوں، میں شیطان کے وسوسے میں نہیں آؤں گا، بلکہ ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے کہ ہم اس کی وجہ سے ہی ہم شیطان کے شر سے مقابلہ کر سکیں۔ جیسا کہ آگے کئی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ یہ دجال کا ایک وقت آئے گا اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بچ جائیں گے اس سے، ہم سب کچھ جانتے ہیں اس بارے میں، لیکن ہمیں اس سے بھی حکم ہے کہ ہم اس سے بھی پناہ مانگیں۔ تو شیطان مردود سے بھی پناہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب سے آسان کام ہے یہ کرنے والا، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہم کیا کریں گے، اپنے زندگی کو یہ جو بہتر ہماری زندگی بن جائے گی، ہم شیطان کے وسوسوں سے بچ سکیں گے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، یعنی کہ شیطان تم میں سے وہ دشمن ہے، کن کا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام کا، تو آدم کا دشمن ہے تو اولاد آدم کا بھی دشمن ہے۔ اور ایک اور اہم بات آج کی آیت میں پتہ چلتی ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو یہ جو دنیا کے اندر تمہیں بھیجا جا رہا ہے، یہ جو زمین میں ہم رہتے ہیں، ہم اولاد آدم ہیں، تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو آسائشیں ہیں، جو ٹھکانہ ہے، جو سامان زندگی ہم نے بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں سے، تو یہ سامان زندگی ہمارے پاس ایک وقت مقررہ تک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تب انسان کے جسم میں جان ہے، سانس ہے، اس وقت تک یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں، اللہ نے آپ کو استعمال کے لیے دی ہیں۔ جب سانس نکل جائے گا تو یہ چیزیں آگے دوسروں تک منتقل ہو جائیں گی، ورثاء تک پاس چلی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر ان کے ورثاء تک، پھر ان کے ورثاء تک چلتی جائیں گی۔ یہ چیزیں کسی نے بھی ساتھ لے کر جانی نہیں ہے، اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو اس دنیا کے اندر جو زندگی ہمیں دی گئی ہے ایک وقت مقررہ تک، اس کو ہم نے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ اس کا استعمال ہم بہتر کر سکیں، تاکہ اس کی وجہ سے ہماری جو آخرت کی جو لامتناہی زندگی ہے، بہت لمبی زندگی آخرت کی ہے، وہ ہماری بہتر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ الحمدللہ آج کے سبق کی پہلی آیت مکمل کی۔ دوسری آیت ہے آج کے سبق کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، فتلقا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، فا میں نے پھر تلقا، یہ پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربی اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمات، فتاب علیہ تو توبہ قبول کی اس نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فتلقا، یہ جو تلقا ہے
اس کا ترجمہ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے یہ شاید یہ ملاقات کرنے سے ہے، تو تلقا یہ تلقین سے ہے، سیکھنے سے ہے، سیکھ لیے، یہ ہم نے پیٹرن پڑھا نہیں ہے، آگے کہیں جا کر ہم یہ پڑھیں گے۔ تلقا پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ آگے اس فعل کا آدم، میرا بھی اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، کچھ کلمات سیکھ لیے۔ فتاب علیہ، اب تابا فا تابا، یہ دو ٹکڑے ہیں، پس یا تو تابا اس نے قبول کی، تابا یتوبو ہم نے فعل پڑھا ہے قال یقولو کی طرح، تابا یتوبو، تابا اس نے توبہ کی، تو لفظی ترجمہ اس کا تابا اس نے توبہ کی، علیہ اس پر، لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تابا کے بعد اگر الا آ جائے، تابا الا یہ والا آ جائے حمزہ کے ساتھ الا، تو اس کا مطلب ہے اس نے توبہ کی، اس نے یعنی اس شخص نے توبہ کی، فتابا الیہ، وہ شخص پلٹا الیہ اس کی طرف، یہ اللہ کی طرف وہ پلٹا ہی نہیں، اس نے اللہ سے توبہ کی۔ لیکن اگر تابا کے ساتھ الا آ جائے، یہ والا عین کے ساتھ الا آ جائے، یعنی تابا علیہ ہو، اس کا مطلب ہوگا اس اللہ نے توبہ قبول کی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ تو یہ ایک فرق ہے الا اور اعلیٰ کے حوالے سے، تابا کے ساتھ جو آئیں گے اس حوالے سے ترجمے میں فرق آئے گا۔ تو فتاب علیہ تو توبہ قبول کس نے، یعنی اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، انہ بے شک وہ هو تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ اب تواب کا ہم نے ایک ترجمہ پڑھا تھا اس بارے میں جب ہم نے سورۃ النصر پڑھی تھی، انہ کان توابا، انہ کان توابا، تواب کا مطلب کیا ہے؟ بار بار توبہ قبول کرنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ تواب ہے، یعنی بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جنت سے نکالا، پھر توبہ کرنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ہی ایک طریقہ بتا دیا کہ تم یہ والے کلمات پڑھو گے تو تمہاری توبہ میں قبول کر لوں گا، تو اللہ نے خود ہی طریقہ بتا دیا، سکھا دیا کہ اس طرح سے توبہ کی جاتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے وہی طریقہ اپنایا، وہی کلمات اللہ نے رپیٹ کیے، انہیں کلمات کے ذریعے سے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلمات ان کو سکھائے تھے، ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے، کچھ چیزوں کے نام سکھائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے۔ یعنی دیکھیں آدم علیہ السلام کا کوئی دنیا کے اندر کوئی استاد تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ساری تربیت کی، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھایا، تو کیا ہم بھی سب کچھ سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں بھی اپنا موازنہ کرنا ہے کہ ہم بھی تیار ہیں کہ ہم اگلے جو کورسز آئیں گے قرآن کے، جس کے ذریعے ہمیں قرآن سیکھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا، کیا ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں؟ تو امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے جو موجود ہیں، آپ سب لوگ بھی اس کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماء بھی سکھائے، کلمات بھی سکھائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کو توبہ قبول کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی، تو ہمیں بھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو ہمیں فوراً اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو آئے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر سید الاستغفار بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اللہم انت ربی، یہ سید الاستغفار بہت سی کتابوں میں مل جاتا ہے، اس سے اور زیادہ بہتر انداز میں ہم مانگ سکتے ہیں۔ بہرحال اپنے اپنی زبان میں بھی مانگا جا سکتا ہے، مقصد تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، لیکن عربی زبان میں مانگیں گے تو اس کا زیادہ ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ استغفار پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور وہ رات ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ اگر کوئی پورے یقین کے ساتھ رات میں پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ یہ جو سید الاستغفار ہے، یہ جو ہے نا وہ آپ گروپس میں شیئر بھی کر لیں کسی کے پاس ہو اس کی پکچر، تو تاکہ سب لوگ اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ اگر جو لوگ پہلے اپنے معمولات میں جنہوں نے شامل کیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جنہوں نے نہیں شامل کیا وہ بھی کوشش کریں کہ اس کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ سید الاستغفار، سچی توبہ کرنی۔ توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ کیسے کرنی ہے؟ وہ یہ کہ بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے،
सच्ची तौबा करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले अपना जो गुनाह है उसका इकरार कर अल्लाह के सामने, चूँकि अल्लाह के सामने हम बात कर रहे हैं तो हमें कोई भी इसमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि हम अल्लाह से माफ़ी माँग रहे हैं, ठीक है? दुनिया के अंदर भी हमें किसी से अगर माफ़ी माँगनी पड़े ना पड़े तो हमें अपनी गलती का जो इकरार कर लेना चाहिए। लेकिन दुनिया के सामने अगर हम नहीं भी करते, कम से कम अपने जो गुनाह हैं उनका इकरार अल्लाह के सामने ज़रूर करना चाहिए कि अल्लाह मैंने ये गुनाह किया है, ये मैंने ऐसा अमल किया जो तुझे पसंद नहीं था, तो अल्लाह ताला मैं इसके लिए माफ़ी माँगता हूँ और आइंदा मैं इस गुनाह को ना करने का वादा करता हूँ। इस गुनाह को ना करने का वादा करता हूँ। इंशाल्लाह मैं आइंदा इस गुनाह से बचता रहूँगा। यानी गुनाह का इकरार करना, मैंने ये काम किया है और आइंदा गुनाह से बचने के लिए वादा करना, ये है सच्ची तौबा। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस तौबा को कबूल फरमाएँगे। तो ये भी अल्लाह ताला की सिफ़त तव्वाब है, रहीम है। तव्वाब ये भी कहा गया है कि तव्वाब बार-बार तौबा को कबूल करने वाला, तव्वाब का फौरी तौबा कबूल करने वाला। इस लिहाज से हमें अल्लाह ताला की इस सिफ़त को याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला तव्वाब है, रहीम है। लेकिन इस चीज़ का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम गुनाह भी करते रहें और साथ में अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह तो बख्श देगा। तो अल्लाह ताला के नज़दीक भी बख्शने की कुछ जो है ना वो रूल्स हैं। अल्लाह ताला भी किसी तरीके से बख्शते हैं कि अगर इंसान नदामत ही ना करे, अपने गुनाह को गुनाह ही ना समझे और गुनाह पर डटाई से जमा रहे उसके ऊपर, तो फिर ज़ाहिर बात है उसके अंदर और ज़्यादा तकब्बुर आ जाएगा और गुनाह के ऊपर जो है ना वो अ, मुसीर हो जाएगा, उसके ऊपर और इसरार करेगा और करता रहेगा तो आखिर तक जाके यानी कि वो उसके गुनाह बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन तव्वाब इस सेंस में हमने इसको याद रखना है कि हम जो ही गलती हो तो हम फौरी तौर पर तौबा करें। हमने इस सिर्फ इस अंदाज में याद रखना है कि अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। तो हमने जो गुनाह हो तो हमने फ़ौरन तौबा करनी है। ये सेंस नहीं इस्तेमाल करना कि हम ये सोचेंगे खैर है अल्लाह माफ़ करेगा, हम जो भी गुनाह करते हैं करते रहें, अभी तो हमारी बड़ी उम्र है, अभी तो हम जवान हैं और मौत जो है वो तो बूढ़ों को आती है, जवान को तो मौत नहीं आती है, लिहाजा मेरे पास अभी बहुत उम्र पड़ी हुई है, मैं तौबा कर लूँगा बाद में। तो ये बात हमें धोखा देने वाली है कि हमारे पास बड़ी उम्र पड़ी है, क्योंकि ज़िंदगी जो ऐसी है कि इंसान की दुनिया के अंदर आने की तरतीब होती है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। अल्लाह ताला हमें इसकी समझ अता फरमाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबी होने के बावजूद तौबा करने की ज़रूरत पड़ी, तो हमें तो बार-बार तौबा करते रहना चाहिए। दिन में कई ऐसे काम होते हैं जो हम अल्लाह के नापसंदीदा कर लेते हैं, हमें अल्लाह ताला से तौबा हमेशा करते रहना चाहिए और रात को सोते हुए ख़ासकर हम तौबा करें कि अल्लाह ताला हमें पूरे दिन में जो भी हमसे लग़ज़िश जो है वो सरज़द हुई या गुनाह सरज़द हुआ है, अल्लाह ताला उसको माफ़ करे। आयत को दोबारा पढ़ते हैं, फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। तर्जुमा देखते हैं दोनों आयत का। फिर शैतान ने उनको दोनों को फिसलाया, इससे फिर उन्हें निकलवा दिया उस जगह से जहाँ वो थे और हमने कहा तुम उतर जाओ, तुम्हारे पास बास के दुश्मन हैं और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है और एक वक़्त तक तुम्हारी ज़िंदगी है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने हासिल कर लिए अ, अपने रब से कुछ कलिमे, फिर उसने उसकी यानी आदम की तौबा को कबूल की, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। असबाब का हमने आज की जो आयत पढ़ी थी इसके असबाब को दोबारा देखते हैं तर्जुमे के बाद। शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बदतरीन दुश्मन है, ख़तरनाक है। ये हमने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम को फिसला दिया तो हमें भी फिसला सकता है। इसलिए हमें इसका हल क्या करना है? हमें हल ये करना है कि हमने उसकी पनाह माँगनी है, अल्लाह ताला की पनाह में आना है शैतान मरदूद से। और ये बात ज़हन में रखनी है हमने कि ये जो ज़िंदगी है, इन आयात से हमें समझ में आती है ये बात कि ये ज़िंदगी इंसान अल्लाह ने दी है दुनिया के अंदर, तो ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है। इसको हमने ऐसे कामों में लगाना है जो हमें जन्नत की तरफ लेकर जाते हैं और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की तरफ लेकर जाते हैं। शैतान की पैरवी से हमें बचते रहना चाहिए। और अहम बात ये है कि जब भी हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें फ़ौरी तौर पर तौबा करनी चाहिए और इस अल्लाह ताला की इस सिफ़त को हमें सामने रखना चाहिए कि अल्लाह ताला तव्वाब है और रहीम है, अल्लाह ताला बख्श देगा। फ़ौरी तौर पर तौबा करनी चाहिए। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़। ये दुआ अब क्या करनी है, इन आयत को पढ़ने के बाद हमने दुआ करनी है कि अल्लाह मैं हमेशा तेरी पनाह चाहता हूँ ताकि शैतान मुझे फिसला ना सके।
ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ قرآن یہ کہنا انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہوں گا تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے، تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے، یعنی کہ یہ پروٹیکشن ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہم جو ہے وہ شیطان مردود سے پناہ مانگتے رہیں، اور کوئی بھی نیک عمل جب شروع کرنے لگے اس وقت بھی شیطان سے پناہ لازم مانگے، اعوذ باللہ پڑھیں اس کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہیں، پروٹیکشن میں آ رہے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ تعوذ جب پڑھا تو اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کسی ون میں، جب ہم گاڑی چلاتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ہمیں سیٹ بیلٹ پہنتے ہیں، یہ سارے یہ کیا پروٹیکشن کے لیے پہنتے ہیں، تو اس طرح سے یہ بھی پروٹیکشن ہے۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء آج کے ہے شیطان، شیطان کے شیاطین کی اس کی جمع آتی ہے، اور عدو دشمن، اور اعداء اس کی جمع آتی ہے، عدو کی جمع اعداء۔ متاع، متاع کہتے ہیں سامان کو، اور اس کی جمع آتی ہے امتیاع، امتیاتن اس کی جمع آتی ہے زیادہ سامان۔ متاع کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، متاع کارواں، ٹھیک ہے۔ متاع کارواں کیا ہے؟ کارواں کا جو ہے وہ قافلے کا متاع یعنی کہ سامان، متاع زندگی۔ کلمتن، کلمہ ہے، اس کی کلمات اس کی جمع آتی ہے، اور یہ تھے اسماء۔ اب ہم افعال دیکھتے ہیں۔ افعال جو ہیں وہ سیدنا حروف الافعال ہیں۔ حابتا یحبتو، ذرا بیز سے ہم نے پڑھا حابتا یحبتو، حابتا وہ اترا، حابتا یحبتو، اہبت، حابتن، محبوتن اور حبوتن۔ اہبتو آگے بھی ہم انشاءاللہ اس فعل کو پڑھیں گے، اہبتو مصرن، یہ والا بھی اس طرح کی آیات آئیں گی، اور قلنا اہبتو بعضکم لبعض، یہ بھی یہاں پر حابتا ضربہ سے۔ کمزور افعال کون سے ہیں؟ فتا، تابا، قالا کی طرح ہے، کانا، قالا کی طرح، یہ ناصرہ کا پیٹرن ہے، تابا، تا واو با مادہ ہے، کمزور فعل ہے۔ تابا یتوبو، تب، تائبن ڈیش اور توبہ، تابا اس نے توبہ کی۔ قالا، کانا جو ہے یہ ہر دوسری تیسری لائن میں ایک دفعہ ان میں سے کوئی نہ کوئی فعل آتا رہتا ہے، یہ زیادہ استعمال ہونے والے افعال ہیں دونوں، قالا اور کانا۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ کورس 2 صفحہ نمبر 5 اشارہ ڈی، 5ویں صفحے کا آخری اشارہ، چوتھا اشارہ ہے۔ گرامر میں ہم آج ایک کنسپٹ سیکھیں گے، ٹوٹی ہوئی جمع۔ ٹوٹی ہوئی جمع کا اعادہ کریں گے۔ ٹوٹی ہوئی جمع کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کورس 1 میں سیکھا تھا، کچھ جمع ہوتی ہیں جمع سالم ہوتی ہیں جس میں واحد جو ہے وہ سیم باقی رہتا ہے، اور ٹوٹی جمع ہوتی ہے جس میں واحد جو ہے وہ سیم باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ اس کی مختصر سی ڈیفینیشن تھی، آگے ہم اس کو فردر دیکھتے ہیں۔ تو ٹوٹی ہوئی جمع یعنی جمع مکسر اس کو کہا جاتا ہے، جمع مکسر ٹوٹی ہوئی جمع۔ اور اس کے کچھ اوزان ہم سیکھیں گے جمع مکسر کے، اور آخر میں ایک اور کنسپٹ ہے بڑا اہم۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ کلمہ کی اسم فعل حرف، اسم ناؤن کو کہا جاتا ہے، کسی کا نام ہو، ورب، اور جو پارٹیکلز کہتے ہیں حرف کو۔ یہ ہم تمام جو گرامر کے سلائڈ ہے اس میں ہم نے شروع میں یہ باتیں پڑھی ہیں، سیکھی ہیں ہم نے۔ جمع دو طرح کی ہوتی ہے، اب اس کو غور سے دیکھیں گے۔ جمع سالم ہوتی ہے جو ہم نے آلریڈی پڑھی ہوئی ہے، مسلم سے مسلمون اور مسلمین، وارون کے ساتھ جمع اور یانون کے ساتھ جمع جو ہے اس کو کہیں گے، تو یہ جمع سالم کہلاتی ہے۔ یعنی واحد کے ساتھ وارون لگا دیں تو یہ جمع بنتی ہے، یا یانون لگا دیں تو یہ جمع بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں جمع سالم۔ اور یہ ہم نے پڑھی ہے مسلم سے مسلمون، مسلمین، مؤمن سے مؤمنون، مؤمنین، صالح سے صالحون اور صالحین۔ اس طرح اور بھی بہت سارے اسماء ہیں جن کی اس طرح جمع آتی ہے، ان کو بھی ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ واحد کے ساتھ وانون لگائیں یا یانون لگائیں تو وہ جمع بنتی ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وانون کب لگاتے ہیں؟ جب پیش ہو جمع کا آخر میں، جیسے مسلمون ہو تو پھر وانون لگا دیں گے، مسلمون۔ اگر مسلمان ہو ان ڈبل زبر ہو یا ڈبل زیر ہو تو پھر ہم لگائیں گے مسلمین یانون کے ساتھ۔ ایسے ہی باقی میں بھی ہے۔ یہ تو سمپل ہی جمع ہے، جمع سالم ہم نے دیکھی پہلے۔ اب جمع مکسر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی جمع۔ جمع مکسر کیسے کہتے ہیں؟ ٹوٹی ہوئی جمع۔ ٹوٹی ہوئی جمع کیسے ہوتی ہے کہ جس میں واحد کا جو سیم طریقے سے واحد باقی نہیں رہتا ہے، جیسے عمل ہے تو اعمال اس کی آتی ہے۔ اب یہاں پر
عین میم اور لام جمع میں موجود تو ہے لیکن ترتیب باقی نہیں رہی ہے، ترتیب باقی نہیں رہی ہے. شروع میں حمزہ آ گیا ہے اور میم کے بعد بھی الف آ گیا ہے یہاں درمیان میں. یہ واحد کی ترتیب باقی نہیں رہی ہے جمع میں، اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر، ٹوٹی ہوئی جمع. اس طرح سے قلب جو ہے، قلب کہتے ہیں دل کو، اس کی جمع آتی ہے قلوب. یہاں پر بھی قاف لام اور با موجود تو ہیں لیکن یہاں پر ترتیب چینج ہو گئی ہے، بیچ میں واو آ گیا ہے، اس چیز کو کہتے ہیں جمع مکسر، ٹوٹی ہوئی جمع. اس طرح سے اسم ہے، اسم کہتے ہیں نام کو، تو اسماء اس کی جمع آتی ہے. تو یہ تو ہم نے اس کی ڈیفینیشن سیکھی ہے کہ جمع سالم کسے کہتے ہیں اور جمع مکسر کسے کہتے ہیں. اس کی ہم نے ڈیفینیشن سیکھی اور ہم نے اس کے لیے کچھ ایگزامپل بھی پڑھ لی ہم نے. اس طرح سے جمع مکسر کی اور کچھ مثالیں ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. جو اس کے اوزان جو ہیں وہ کون کون سے آتے ہیں، کس کس اوزان پہ جمع مکسر آتی ہے. تو ڈیفینیشن ہم نے الحمدللہ سیکھی ہے. تو آئیے اس کی کچھ اور بھی پڑھتے ہیں، مثالوں سے دیکھتے ہیں اس کو اور اس کی اوزان دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو اوزان ہیں جمع مکسر کے، یہ کتنی ٹائپ میں آتے ہیں. تو پہلی ٹائپ اس میں ہم نے دیکھی عمل کی جمع ہے اعمال. عمل کی جمع کیا ہے؟ اعمال. انما الاعمال بالنیات، و جملہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر. پھر اسی میں بصر کا جمع ہے ابصار. بصر کسے کہتے ہیں؟ آنکھوں کہتے ہیں، اور ابصار اس کی جمع آتی ہے. مثل، امثال، نور، انوار، اذن، اذان. تو یہ ہم نے پہلی جو ٹائپ ہے وہ پڑھی ہے جمع مکسر کی، ٹوٹی ہوئی جمع کی. تو اس کے لیے ہم نے جملے بھی یاد کیے ہوئے. دیکھیں جملے ذاب اللہ بنورہم، نور جہاں پہ آ گیا. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ وہ آیات ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا وعلی ابصارہم غشاوہ. تو یہ ساری آیات جو ہیں ہم اس کورس 2 میں پڑھ چکے ہیں. ان کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کوئی واحد استعمال ہوا ہے اور کس جگہ پہ جمع استعمال ہوا ہے. یہ پہلی ٹائپ تھی. ند انداد، ند کہتے ہیں شریک کو، اور انداد یہ بھی ہم نے آج پڑھی فلا تجعلوا للہ اندادا. نہر انہار، نہر انہار نہر کو کہا جاتا ہے. زوج ازواج، لب الباب، رب ارباب. ٹھیک ہے، یہ لب الباب کا مطلب ہوتا ہے عقل والے، اولو الالباب عقل والے. یہ والی آیت جو ہے نا ہم نے ایک سیوان میں شاید یہ سیکھی تھی، لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ تدبر قرآن پاک کی آیت میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اس حوالے سے یہ آیت تھی. تو رب ارباب ہم الحمدللہ رب العالمین میں ہم نے دیکھا. قلم، اقلام، یہ ساری جمع آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس میں واحد کا جو ہے وہ سیم واحد باقی نہیں رہا، بلکہ اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہو گئی ہے. بیچ میں کوئی اور کچھ اور الفاظ، کچھ اور حروف بھی اس میں آ گئے ہیں، اس لیے اس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے. اس طرح اور بھی اس کی ٹائپ ہیں جمع کی. فوج، افواج، یہ ہم نے ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا سورۃ النصر میں. تو یہ جو ریفرنس آیات ہیں، جملے ہیں، یہ بہت سارے اس میں سے ہم نے آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں. یوم، ایام، مالک یوم الدین میں. میت، اموات، وکنتم امواتا فاحیاکم، مردہ تھے تو میں اسے زندہ کیا دوبارہ، یہ ہم نے پڑھا. شیء، اشیاء، اسم، اسماء. عدو، آدھا، عدو کہتا ہے دشمن کو، آداء دشمن. یہ بھی ہم نے آج پڑھی بعضکم لبعض عدو. عبد، عباد. اب یہ دوسری ٹائپ ہے، ان کی اس کا ساؤنڈ چینج ہے اس سے پہلے سے. عبد، عباد. ہم نے نماز میں پڑھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. دمن، دماء. دم کہتے ہیں خون کو، دماء. ویسفک الدماء، یہ ہم نے اسی کورس 2 کے آخری کچھ لیسن میں ہم نے پڑھی ہے. اب تیسری ٹائپ ہے قلب، قلوب. قلب کی جمع کیا ہے؟ قلوب. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. صدر، صدور. ملک، ملوک. شہید، شہداء. رحیم، رحماء. یہ چوتھی ٹائپ آ گئی ہے، ان کے ساؤنڈ اور ہیں. تو یہ بہت ساری آیات اس میں ہم نے آلریڈی پڑھی ہوئی ہیں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ جو ہم نے قرآن کا جو چیلنج تھا وہاں پہ ہم نے یاد پڑھی تھی. شریک، شرکا. صفیح، صفحاء، یہ بھی پڑھی ہم نے آیت.
5वीं टाइप है नफ्स अनफुस। नफ्स की जमा नफूस भी आती है, नफ्स की जमा नफूस भी आती है और अनफुस भी आती है, दोनों तरह जमा आती है। अच्छा जी, छठी टाइप है साइकातुन सवाइक। साइका सवाइक, ये जालूना असाबियाहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक, ये हमने आज पढ़ी कुछ। तो ये मुख्तलिफ टाइप हैं जो हमने जमा मुकस्सर के कुछ औज़ान हैं, टाइप हैं, हमने पढ़ी हैं, इसको याद रखिएगा इंशाल्लाह। और भी बहुत सारी ऐसी जमा हो सकती हैं जो इनके औज़ान पर आती हों। नबियुन अम्बिया, नबियुन की जमा नबियूना भी आती है, यानी कि जमा सालिम भी आती है नबियुन की, और अम्बिया भी आती है, यानी नबियुन की जमा सालिम भी है और जमा मुकस्सर भी है। जमा सालिम कहेंगे तो नबियूना आएगा, नबियीना आएगा, और अगर जमा मुकस्सर इसकी बनाना चाहेंगे तो वो अम्बिया आती है। और इसके बाद है उक़दा, 8वीं टाइप है उक़दतुन उक़द। उक़दा कहते हैं गिरा को, उक़दुन जमात किया है। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। सूरतुन, सूरत को कहा जाता है, और सुवरुन से जमा आती है। फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, कुरान का चैलेंज है तो तुम कोई एक सूरत इस जैसी ले आओ। खलीफा खलाइफ, खलीफा की जमा खलाइफ भी आती है और खलीफा की जमा खुलफा भी आती है। खलीफा की जमा खुलफा भी है और खलाइफ, दोनों तरह जमा इस्तेमाल होती है, दोनों जमा ही इसकी जमा मुकस्सर हैं। इन जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, ये हमने आयत पढ़ी है, खलीफा का सवाल जो हमने इशारा। इंसान की जमा अनासीजुन और उनासुन, दोनों तरह जमा है अनासी और उनास, दोनों तरह से जमा मुकस्सर कहलाती है। हजर हजर हिजारा, हजर की जमा अहजार भी है, हजर कहते हैं पत्थर को, इसकी जमा हिजारा भी आती है, जैसे कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ वक़ूद हन्नास वाल हिजारा, ठीक है। और इसकी जमा अहजार भी आती है, हजर की जमा अहजार भी आती है, दोनों का माना पत्थर ही है। तो ये हमने 11 टाइप्स पढ़ी हैं जमा मुकस्सर की, जो हमें याद रखनी होंगी। बहुत सारी जगहों पर इसके अलावा और भी होंगे अल्फाज जो जमा सालिम के इन औज़ान में से किसी पर आते हों। तो ये आपके बुक में मौजूद हैं, आपने इसको तरतीब वार याद रखना है कि कौन से अल्फाज की कौन सी जमा आती है। और बहुत सी जमा तो हमने ऑलरेडी इस कोर्स में पढ़ी भी हैं, जब हम कुरान का पार्ट पढ़ते थे, आयात में से बहुत सारी ऐसी आई भी हैं यहाँ पर, जो हमने वाहिद की जमा पढ़ी है, ये जमा की वाहिद पढ़ी है वहाँ। अच्छा, आइए आप इसके बाद एक और कंसेप्ट है जो आखिरी कंसेप्ट है इस कोर्स का, फेल मजहूल का, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के बहुत सारे हमने औज़ान इस कोर्स के जो आयात इसमें हमने देखे भी हैं, वहाँ पे हमने इशारा भी किया था कि इस कोर्स के आखिरी लेसन में हमने कंसेप्ट पढ़ना है पैसिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस जो हम आज पढ़ेंगे फेल मजहूल, ये हर सफ़े में तकरीबन 2 मरतबा आता है, हर सफ़े में, यानी एक सफ़ा मुसफ़ का उसमें तकरीबन 2 मरतबा आता है औसतन। आइए इसके औज़ान सीखते हैं। अभी हम आज जो इसके औज़ान सीखेंगे वो सलासी मुजर्रद, क्योंकि सलासी मुजर्रद ही हम पढ़ रहे हैं, फ़ाता, नसरा, ज़रबा, सामिया का पैटर्न हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम आज सीखेंगे सरा से। तो फ़िल माज़ी, फ़िल मारूफ़ होता है, एक मजहूल होता है। फ़िल मारूफ़ किसे कहते हैं कि जिसका फ़ाइल, यानी जिसका जो सब्जेक्ट है वो मालूम है कि ये किसने किया। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ नसरा ज़ैदुन, नसरा ज़ैदुन, ज़ैद ने मदद की, या सिर्फ हम कहते हैं नसरा उसने मदद की, वो उस जो है वो मालूम है वो कौन है, यानी कि राइट साइड पे हम इशारा कर रहे हैं उसने। इसलिए हम कहते हैं नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, और नसरत उस औरत ने मदद की। तो ये यहाँ पर मालूम है, फ़ेल माज़ी में पता है कि ये किसने मदद की, मदद करने वाला जो जिसने ये फ़ेल किया है, तो वो मालूम है कि कौन है। वो भी है, आप भी हैं, मैं भी हूँ, ये सारे होते हैं इसमें। और इस तरह से फिर मुज़ारे में अगर हम इसको देखें तो यनसुर है, नासरा के बाद है यनसुरु। यनसुरु वो मदद करता है, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं, तनसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तनसुरून आप सब मदद करते हैं, ननसुरु हम सब मदद करते हैं, और हिया तनसुरु वो औरत मदद करती है। तो इसको हमने देख लिया कि ये इसको कहते हैं फ़ेल मालूम। ये ऐसा फ़ेल है जिसका फ़ाइल या जिसका जो सब्जेक्ट है वो मालूम है कि वो ये फ़ेल किसने किया है। ठीक है जी? तो
اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم پیسیو کیسے بنائیں گے. یہ تو فعل معلوم ہے, اس کا ایسا فعل ہے جس کا فاعل جس کا سبجیکٹ معلوم ہے. اب اسی کو ناسا سے ہم فعل مجہول بناتے ہیں. کیسے بنا؟ فعل مجہول ایسے بنا ہے کہ ناصرہ سے بنا نوسیرا. ناصرہ سے کیا بنا؟ نوسیرا. ناصرہ پہ غور کریں, یہ ہے ناصارہ. تو کیا فرق ہے یہاں پر؟ جو شروع والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فا عین لام. ناصرہ کیسے ہے؟ ناصرہ فعلا کا وزن پر ہم دیکھیں تو 3 حرفی افعال میں ہم نے یہ بات رکھنا ہے کہ ہمارا جو مین فوکس ہے, جو ہم نے سب سے پہلا فعل سیکھا تھا فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, اس میں فا عین لام. تو فا عین لام جو ہے اس کے مقابلے میں فا کے مقابلے میں نون ہے, اور عین کے مقابلے میں سواد ہے, اور را کے لام کے مقابلے میں را ہے. تو اس ماضی میں جو فا کلمہ ہے, ماضی کے کوئی بھی فعل ہم لے رہے ہیں تو اس میں جو فا کلمہ ہے اس میں زبر کو پیش سے بدلیں گے. فا کلمے کو, فا کلمے پر جو زبر ہے اس کو پیش سے تبدیل کیا جائے گا, اور عین کلمہ جو ہے اس کے نیچے جو زبر ہے اس پہ اس کو زیر سے بدلیں گے. یعنی کہ ایسا ہوگا, دونوں پہ زبر ہے. ناصرہ میں دونوں پہ زبر آ رہی ہے, تو پہلی زبر کو پیش سے بدلیں گے اور دوسری زبر کو زیر سے بدل دیں گے. آخری والا سیم ہی رہے گا. اسی طرح سے ناصرہ کی بجائے ہم اور کو فعل لے لیتے ہیں. ان کے مثال کے طور پر ہم اور کو فعل لیتے ہیں, فاتحہ لے لیتے ہیں. فاتحہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ فاتحہ, تو اس کا کیا بنے گا؟ فوتیحہ. یعنی جو فا کلمہ شروع والا ہے اس کے اوپر پیش آ گیا اور دوسرے کے نیچے زیر آ گیا زبر کی جگہ پر. اس طرح سے ضربہ اگر ہمارے پاس فعل ہے اس میں بھی کیا آئے گا؟ ضریبہ. ضربہ کی جگہ پہ کیا آئے گا؟ ضریبہ. سمیا ہے اس میں سومیا, اس میں سیکنڈ لاسٹ پہ آلریڈی ان کے زیر ہے. تو یہ کنسیپٹ ہم نے سیکھنا ہے کہ ماضی کو اگر ہم فوکس کریں, فی الحال ماضی کے اندر جو پہلا حرف ہے یعنی کہ جو فا کلمہ ہے اس میں پیش سے اس کو بدلیں گے, اور سیکنڈ لاسٹ یعنی دوسرے کلمے کو زیر سے بدلیں گے. صرف حرکات کا فرق ہوگا, حرکات کا فرق سے اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ نصیرہ, اس کی مدد کی گئی, اس کی مدد کی گئی. اب مدد کی کس نے ہے یہ معلوم نہیں ہے, اس شخص کی مدد کی گئی ہے. ایک بات تو یہ ذمہ ہے کہ دوسری بات اس کا جو اشارہ ہے وہ بھی تبدیل ہوگا. عام طور پہ ہم اشارہ کرتے ہیں ناصارہ, اس سے مدد کی, ناصارو ان سب نے مدد کی, سمپل ایسی ہماری فنگرز ہوتی ہیں ایسے. لیکن پھر مجہول کا جب ہم اشارہ کریں گے تو اس فنگر ایسے ہوں گے. یہ اب سیدھی فنگر کریں اس طرح سے, ناصارہ جیسے مثال طور پہ یہ والی فنگر, اور یہ جمع کا اشارہ ایسے ہوگا. یعنی سیدھا ہاتھ آپ کریں نا تو یہ اشارہ ہے پھر مجہول کا. یہ سنگل کا اشارہ, یہ جمع کا اشارہ, یہ سنگولر اور یہ ٹھیک ہے اشارہ ہوگا. ایسے ہی اس کے اشارے کو ہم لے کے چلیں گے. یہ پھر ماضی کا جسٹ لیول پر لے کے چلیں گے ایسے, اور پھر مضارع کی جب اشارہ آئے گا ایسے ہم اس کو آئی لیول پر ہم لے کر آئیں گے, لیکن فنگر ایسے ہی ہوگی. ٹھیک ہے, ایسے جمع بھی ایسے ہوگی. اور اس میں یہ بات ذہن رکھی, ایک تو اس کا اشارہ چینج ہو گیا پھر مجہول کا, پیسے والے کا اشارہ چینج ہے, اور دوسرا ہم نے اس میں جو لفظی چینجنگ کرنی ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لی ہے. پھر ماضی میں پہلے حرف کے اوپر جو حرکت ہے یعنی فا کلمے کو پیش لگا دیں گے اور عین کلمے کو زیر دے دیں گے, تو یہ بن جائے گا فعل. کیا بنے گے؟ نصیرہ, اس کی مدد کی گئی, نصیرو, ان سب کی مدد کی گئی, نصرتا, آپ کی مدد کی گئی, نصرتو, میری مدد کی گئی, نصرتم, آپ سب کی مدد کی گئی, نصرنا, ہم سب کی مدد کی گئی, اور نصرت, اس عورت کی مدد کی گئی. تو پھر ماضی کلیئر ہو گیا سب کو. ناصرہ سے کیا بنا تھا؟ ناصرہ سے نصیرہ, ناصرہ سے نصیرہ, اس کی مدد کی گئی. مدد یہاں پر یہ نہیں معلوم کہ مدد کس نے کی ہے, مدد کرنے والا نہیں معلوم کہ کس نے کی ہے, لیکن جس کی مدد کی گئی ہے اس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, جس کی مدد ہوئی ہے. وہ نصیرہ, اس شخص کی مدد ہوئی, نصیرو, ان سب کی مدد کی گئی, نصرتا, آپ کی مدد کی گئی, نصرتو, میری مدد کی گئی, نصرتم, آپ سب کی مدد کی گئی,
نہ سب کی مدد کی گئی، اور مونس میں آئے گا نصرت، اس عورت کی مدد کی گئی۔ تو صرف فا اور عین کلمے میں تبدیلی ہوئی ہے، فا کلمے میں اور عین کلمے میں۔ فا اور عین کلمے کے اندر جو زبر تھی اس کو پیش اور زیر سے تبدیل کیا گیا، یہ ماضی میں تبدیلی ہے۔ آئیے اب ہم سیکھتے ہیں مضارع۔ مضارع میں کیا ہے؟ مضارع ہمارے پاس تھا ینصرو، کیا تھا؟ ینصرو، یہ ہے نون، ینصرو، یہ پھر مضارع ینصرو، ٹھیک ہے۔ ینصرو آپ صرف فوکس کریں گے یہ جو پہلے دو ہیں، ینصرو۔ اچھا، ینصرو میں ایک اور بات ہے، مضارع کی جو علامت ہے نا، یا، تا، حمزہ، نون، یہ مضارع کی علامتیں ہیں۔ یا یہاں پر ہے، یہاں پر بھی یا ہے، یہ تا ہے، یہ حمزہ ہے، یہ تا ہے، نون ہے، یہ مضارع کی علامتیں ہیں شروع والی۔ تو مضارع کی علامت میں تبدیلی آئے گی، مضارع کی علامت میں تبدیلی آ جائے گی۔ اور جو سیکنڈ ہے، یعنی کہ جہاں پر ناصرہ کے حوالے سے اگر ہم اس کو کہیں گے یہ فا کلمہ ہے، نون جو ہے یہ فا کلمہ ہے، تو اس میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، یہ ساکن ہی رہے گا سب میں، جیسا کہ ینصرو میں تھا، یعنی کہ جیسا کہ فعل معلوم میں تھا، تو اس طرح فعل مجہول میں بھی وہ ساکن ہی رہے گا۔ لیکن یہاں پر تبدیلی کس میں آئے گی؟ یہ آ گئے عین کلمہ اور فعل مضارع کی علامت، اس میں تبدیلی آئے گی۔ ینصرو سے ینصارو، ینصرو سے ینصارو۔ یا کلمہ یہ جو یا ہے فعل مضارع کی علامت، اس میں زبر تھا تو اس میں پیش آ گیا، اور یہ جو سواد ہے کیونکہ عین کلمہ کہلاتا ہے، نون سواد رہا تھا نا فا عین لام کی جگہ پہ، تو سواد ہے عین کلمہ، تو عین کلمے کے اوپر پیش تھا ینصرو میں، تو یہاں پر اس کو زبر سے بدلا کیا تو یہ ہو گیا ینصارو، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، یہ تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ تو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ماضی آپ سمجھ گئے ہیں، ماضی میں کیا تبدیلی ہے؟ فا عین لام کلمے کو آپ یاد رکھیں کہ فا عین لام کلمے میں سے فا کلمے میں اور عین کلمے میں تبدیلی آئی ماضی میں، فا کلمے کو پیش سے بدل دیا اور عین کلمے کو زیر سے بدل دیا۔ اور جب مضارع میں آپ آئے ہیں تو مضارع میں فا کلمے میں، یعنی کہ نون جو فا کلمہ ہے ناصرہ کے اندر، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے مضارع میں، یہ ساکن ہی ہے، فعل معلوم میں بھی ساکن تھا اور فعل مجہول میں بھی ساکن ہی ہے۔ تبدیلی آ رہی ہے تو صرف عین کلمے میں آ رہی ہے جو کہ یہاں پر سواد ہے، اور مضارع کی علامت میں تبدیلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ینصرو سے ینصارو، تو اس کا اشارہ بھی ایسے کریں، ینصارو اس کی مدد کی جاتی ہے، ینصرونا ان سب کی مدد کی جاتی ہے، تنصارو آپ کی مدد کی جاتی ہے، انصارو میری مدد کی جاتی ہے، تنصارونا آپ سب کی مدد کی جاتی ہے، ننصارو ہماری مدد کی جاتی ہے، اور ہیا تنصارو اس عورت کی مدد کی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ پھر مضارع اور ماضی جو ہے وہ ناصرہ سے ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی طرح سے ہم باقی جو افعال ہیں، فاتحہ کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ضربہ کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اس طرح سے اس سے انشاءاللہ ہمیں یہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا، اور آگے انشاءاللہ ہم پریکٹس کرتے ہیں اور بہت سے افعال سے۔ تو یہاں پہ دیکھیں سآلہ، سآلہ کا کیا مطلب ہے؟ سآلہ اس نے سوال کیا، سآلہ اس نے سوال کیا، تو کیا اس کا آئے گا؟ سئلہ، سآلہ ہم نے پڑھا نا، سآلہ، قرأ، امرا، یہ امرا کی طرح ہی ہے، امرا میں شروع میں حمزہ آتا ہے، سآلہ میں درمیان میں حمزہ آ رہا ہے، اور قرأ میں آخر میں حمزہ آتا ہے۔ یہ ہم نے جب امرا کا فعل پڑھا تھا وہاں پہ ہم نے سآلہ اور قرأ کا بھی فعل وہاں پہ بک پہ دیا گیا حمزہ کے اعتبار سے۔ تو سآلہ سئلہ، ٹھیک ہے، سآلہ سئلہ آ گیا، یہ دیکھیں یہاں شروع میں پیش آ گیا، اس میں زیر آ گیا۔ اس طرح سے رازقہ کا جمع ہے رازقہ، رازقو، رازقہ سے رازقو تھا نا، ان سب نے رزق دیا، تو اس کا کیا بنا؟ یہاں پر بھی روزقو، یہاں پہ کیا گیا؟ روزقو، یہ اشارہ کریں رائٹ ہینڈ سے، روزقو وہ سب رزق دیے گئے، وہ سب رزق دیے گئے، ان سب کو رزق دیا گیا، یہ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ضربت سے، یہ تھا نا ضربت، ہم نے پڑھا تھا نا ضربہ، ضربت پڑھا تھا، اس سے بنا گا ضربت، ضربت سے ضربت۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ یہی تبدیلی آئی ہے، کس کی؟
فا اور عین کلمے میں پیش و زبر. یہ ماضی جو وہاں پر ماضی میں ایسے ہی کیا گیا تھا کہ فا کلمے کو پیش اور عین کلمے کو زیر لگائی گئی تھی. اس طرح سے رزقنا یہ جمع کا صیغہ ہے. رزقنا ہم سب نے رزق دیا. تو یہاں پر کیا کیا رزقنا روزقنا. یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زا اور زا کے اندر ہی تبدیلی آئی ہے حرکت کی. تو ترجمہ کیا رزقنا وہ نہیں رزقنا کا مطلب ہے ہم سب رزق دیے گئے. پہلے تھا نا رزقنا ہم سب نے رزق دیا تو دینے والا یعنی رزق رازا کا فعل کا فاعل معلوم تھا. اب یہاں پر معلوم نہیں ہے رزقنا ہم سب رزق دیے گئے. قالا کیلا کالا ہم نے پڑھا تو اس سے کیلا آ گیا. یہ تھوڑا سا چین نظر آتا ہے لیکن اصل میں یہ ایسے ہے. اصل میں کیسے ہم نے پڑھا تھا کالا کا اصل کیا پڑھا تھا کالا کا اصل ہم نے پڑھا تھا کاوالا. کیا تھا کاوالا ایسے پڑھا تھا نا. یہ درمیان میں جو واو ہے یہ ماضی میں الف سے بدلا ہوا ہے. تو وہاں پہ ہم نے کالا کا ٹیبل پہ یہ بات ڈسکس کی تھی. کاوالا ہے ناصرہ کی طرح. تو اس کا کیا آیا تھا فعل مضارع نہیں فعل مضارع سوری نہیں ہم ماضی پڑھیں گے. کاوالا تو تبدیلی کیا کرنی ہے یہ ایسے ہے کووی لا. ٹھیک ہے ناسارا نوسیرا کاوالا کوویلا ایسے ہے اصل میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کہ کمزور حرف آیا ہوا نا بیچ میں واو کمزور حرف ہے تو اس کی وجہ سے یہ واو کو نا یا سے بدل دیا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں کیلا. واو کو یہاں کس سے بدلا گیا ہے کیلا. تو ویسے تو حقیقت میں تو سیم ہی ہے جو ہم نے جو رول پڑھا ہے فعل مجہول کے بارے میں وہ سیم ہی ہے. کاوالا کویلا اس کی میں نے آپ کو اس لیے مطلب بنا کے دکھائی تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے کاوالا اس میں کوویلا تھا. کاوالا کوویلا کاوالا کوویلا کالا. یہ تو اس لیے یہاں پر یہ جو واو ہے درمیان میں یہ بدلا ہے یا سے. واو یا سے بدلا گیا ہے. جب واو کو یا سے بدلا گیا تو یہ کیا بن جاتا ہے یہ بنتا ہے یہ اس طرح سے. ٹھیک ہے تو اب یہ جو یا ہے نا یا ساکن تو یا ہم نے عربی کے رولز ایسے پڑھے ہیں کہ یا ساکن اپنے سے پہلے حرف کے نیچے زیر چاہتا ہے. جیسے واو اپنے سے پہلے حرف کے پیچھے جو ہے واو ساکن ہو نا اپنے سے پہلے حرف کے نیچے اوپر پیش چاہتا ہے. الف اپنے سے پہلے حرف کے اوپر زبر چاہتا ہے. تو یا اپنے سے پہلے حرف کے نیچے زیر چاہتے ہیں اس لیے یہاں اس کو پڑھا ہے کیلا. ٹھیک ہے جی. تو کالا سے کیلا سمجھ آ گیا سب کو. آگے فعل مضارع کی کچھ پریکٹس کرتے ہیں. فعل مضارع کے اندر کچھ افعال ہیں. یا خذو اخذ ہم نے فعل پڑھا اخذ سے پڑھا یا خذو یا خذو وہ پکڑتا ہے. تو اس سے ہے یؤخذ. کیا سے پڑھا یؤخذ. یہاں پر مضارع میں دیکھ لیں آپ کہ درمیان والا جو ہے نا یہ والا یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ ہے واو نہیں ہے یہ حمزہ ہے. یؤخذ میں حمزہ ہم نے حمزہ کی شکلیں پڑھی تھی نا QC2 میں جب ہم نے الف حمزہ کا فرق پڑھا تھا وہاں پہ ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ حمزہ کے بعض دفعہ واو کے اوپر ہوتا ہے تو وہی حمزہ کی شکل ہے بیسیکلی یہ واو نہیں ہے. ٹھیک ہے تو حمزہ سیم ساکن ہی رہا ہے درمیان میں. ہم مادہ کیا حمزہ خا زال مادہ ہے نا تو حمزہ سیم ساکن ہی رہا ہے. صرف جو مضارع کی علامت ہے یا اس پہ تبدیلی آئی ہے اور خا جو کہ عین کلمہ ہے اس میں تبدیلی آئی. یؤخذ اخذا تھا یاخذ یؤخذ یاخذ یؤخذ. تو اس کے بعد ہے یذکر سے یذکر پھر مضارع کا اشارہ ہے. اس کے بعد تسأل ہے نا سأل یسأل تسأل سے تسأل تسأل سے تسأل سیم وہی کنڈیشنز ہیں مضارع کی جیسے کہ اس میں تبدیلی اور اس میں ہے درمیان والا ساکن ہی ہے. اس طرح سے تسألون سے تسألون تسألون سے تسألون یہ بھی مضارع ہے. اس طرح سے ہے ترجعون رجع سے رجع یرجع یرجعون ترجعون تم سب لوٹتے ہو. ترجعون تم سب لوٹائے جاتے ہو تم سب لوٹائے جاتے ہو. اس طرح سے امارا سے میں نے پڑھا تھا امارا یأمر یأمرون تأمرون آپ سب
حکم دیتے ہو. تو اس کا کیسے فعل مجہول بنا؟ تو مارونا، آپ سب حکم دیے جاتے ہیں، آپ سب حکم دیے جاتے ہیں. یہاں پر بھی سیم ہی چیز ہے، تا میں تبدیلی آئی اور میم میں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے یہ جو دو باتیں آج کے لیسن میں ہم نے سیکھی ہیں، ایک تو ٹوٹی پھوٹی جمع کے بارے میں سیکھا ہم نے، اور دوسرا فعل مجہول ہم نے سیکھا ہے. تو اس کا اعادہ میں جو ورک بک میں دی گئی چیزیں ہیں وہ اس کو ہم نے فل کرنا ہے. واحد جمع اور اس کا ترجمہ لکھنا ہے. مالک کیا ہے، اس کی جمع کیا آئے گی، اس کے شرکاء جمع ہے، اس کی واحد کیا آئے گی. تو اس طرح سے اس کو فل کریں. آپ کو کتاب سے دیکھ بھی سکتے ہیں، اس سے مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں کتاب سے. اور اس کے بعد پھر ایک اور ورک بک کے اندر آپ کو دیا گیا ہے فعل مجہول کے بارے میں. جیسا کہ ایک ٹیبل آپ نے بنانا ہے. خلقہ، خالہ کا فعل ہے، ناصرہ کی طرح خالہ کا ایک فعل ہے. ابھی ہم نے ناصرہ کے بارے میں سیکھا، ہم نے ناصرہ کا ماضی اور مضارع ہم نے سیکھا. تو جیسے میں نے بتا دیا ساؤنڈ پر آپ اور بھی فتح کا بھی بنا سکتے ہیں، ناصرہ پہ جو بھی فعل آتا ہے ناصرہ پہ اس پہ بنا سکتے ہیں. یہاں پر ایک فعل دیا گیا پریکٹس کے لیے، خالہ کا. خالہ کا فعل ہم نے پڑھا ہے، خالہ کا سے بنا ہے فعل مجہول خلقہ. خالہ کا سے کیا بنا؟ خلقہ ہے. تو پورا ٹیبل اس کے آپ بنائیں 6 چابیاں. فعل ماضی میں کیسے بنائیں گے؟ ہے نا، خالہ کا خلقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا. ٹھیک ہے، سیم ناصرہ کی طرح بنا لیں. اس طرح 6 چابیاں، یہ ماضی بن گیا اس کا. اس طرح سے فعل مضارع ہم بنائیں گے. تو خالہ کا یخلقو تھا فعل مضارع، یخلقو سے کیا بنا؟ یخلقو، یخلقونا، تخلقو، اخلقو، تخلقونا، نخلق. تو وہاں پر آپ نے پریکٹس کرنی ہے ورک بک میں. فعل ماضی خالہ کا سے خلقہ بنانا ہے پورا، اور اس طرح سے فعل مضارع بنانا ہے یخلق. تو یہ اب تک ہمارا آج کا سبق تھا. الحمدللہ اب ہم اگلے کورس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. تو آپ سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے صرف 20 گھنٹوں میں قرآن پاک کو ہر سطر میں صرف ایک نیا لفظ باقی رہ جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد. تو جب ہم سورہ بقرہ کو اس ترتیب سے پڑھیں گے کہ کورس 2 میں ہم نے مصحف سے پہلے 5 صفحات پڑھے، یعنی کہ فرسٹ کوارٹر ہم نے پڑھا پہلے پارے کا، اور پھر انشاءاللہ کورس 3 میں سیکنڈ کوارٹر پڑھیں گے، کورس 4 میں تھرڈ کوارٹر، اور 5 میں انشاءاللہ ہم پہلے پارے کا آخری کوارٹر پڑھیں گے. تو اس طرح سے جو ترتیب ہے 5 صفحات کی، اس سے انشاءاللہ ہم کورس 5 میں جا کر پہلا پارہ مکمل کر لیں گے. ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے اس طرح سے ان کو یاد رکھنا ہے. تو اب دیکھیں یہ تناسب دیکھیں ہمارا کہ یہ جو صفحات ہیں ان آنے والے صفحات، اس کے اندر دیکھیں کتنے نئے الفاظ ہیں. اس میں 17، 8، 12، 16 اس طرح سے یہ صفحات ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ آئندہ آنے والا جو کورس 3 ہے اس میں ہم سب شامل ہوں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اس دلچسپ اور بابرکت سفر کو ہم نے جاری رکھنا ہے، اس کو ہم نے روکنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے، اور اس کلمات کو ہم نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کیا اس کا ترجمہ ہے؟ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. قرآن کو سیکھے اور سکھائے، وہ تم سے بہترین ہے. تو کیا ہم سب بہترین بننا چاہتے ہیں؟ اور اس لیے ہم سب بہترین بننا چاہتے ہیں. تو خاص طور پہ اس وقت جب قرآن بہت آسان ہونے لگے، اس لیے اس کورس میں ہم موجود ہیں. انشاءاللہ آئندہ کورسز میں بھی ہم انشاءاللہ موجود رہیں گے. ان کورسز سے ہمیں اتنا پتہ چل گیا ہے کہ قرآن کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. اس حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں لائیں، روزمرہ کی زندگی میں ہم سمجھ سکیں کہ ہم قرآن سے کیا پڑھ رہے ہیں، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا اس میں ترجمہ کیا ہے، اس کا ہم بات پڑھتے ہیں اس کے اندر کیا باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مطلب کن باتوں کا حکم ہے، کن باتوں سے منع کیا گیا، تو اس حد تک ہم اس کے انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں. یعنی اتنا ہم سمجھ سکتے ہیں جس کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ 7 جو ہوم ورک ہے اس کو لازمی ہم نے کرنا ہے. تو تلاوت کے کام ہے کہ اس سب سے 10 منٹ ہم تلاوت کریں اور 10 منٹ ہم حافظے سے تلاوت کریں. تو ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کورس 2 جب ہم نے پڑھ لیا، اس میں 37 آیات ہم نے کور کی ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ ساتھ ساتھ ہم ہر ہفتے کی جو آیات پڑھتے ہیں اس کو زبانی یاد کریں.
اس طرح سے جب ہم کورس 5 تک پہنچیں گے تو اس حساب سے ہمیں انشاءاللہ پہلا پارہ مکمل یاد ہو چکا ہوگا. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ہر عمر کے لوگ کرتے ہیں اور بہت ساری اگزامپل ہمارے سامنے ان کورسز میں موجود ہیں. بڑی بڑی عمر کے لوگوں نے ان کورسز کے اندر رہ کر ساتھ ساتھ ہر ہفتے کی جو آیات ہیں اس کو انہوں نے یاد کیا ہے. اس طرح سے کورس 5 تک پہنچنے کے بعد انہوں نے پہلا پارہ الحمدللہ مکمل کر لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.